अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एवर ग्रो नावल में खुश आमदीद जी। तो व्यूवर्स, आज हमने स्टार्ट करना है न्यू नावल। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलते रहे। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छे अच्छे नावल आप लोगों के लिए ला सकूँ जी। तो स्टार्ट करते हैं। उल्फतों का हिसाब रहने दें, दाग़े हस्ती का बाप रहने दें, खुद को तकलीफ ना दें, पर शह की मुझे को खाने ख़राब रहने दें। हाय ये क्या कर दिया शहर बीबी आपने। शहरीना की तेज़ रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारने के बाद जैसे ही सुर्ख बत्ती को क्रॉस किया तो पिछली सीट पर बैठे अफजल दीन एक दम चलाया, मगर वो इसकी दहाई की परवाह किए बगैर गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ करती चली गई। बीबी जी अल्लाह का वास्ता है गाड़ी की रफ्तार धीमी कर लें वरना गाड़ी उल्ट जाएगी, इतना रश है सड़क पर। फजल दीन है बेइंतहा खौफ ज़र्द हो चुका था जबकि इसकी आवाज़ पर शहर ने एकदम इसे डपटा। शट अप, अब अगर तुम बोले तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, वो गुर्राई। फजल दीन अच्छा खासा घबरा चुका था, इसका दिल कांप रहा था और वो मुसलसल गर्दन पीछे कर कर देख रहा था जहां सुर्ख बत्ती की खिलाफ वर्जी करने पर ट्रैफिक पुलिस वाला यूं खुले आम कानून की खिलाफ वर्जी देखते अब अपने वायरलेस पर फौरन किसी से राब्ता कर रहा था। फजल दीन का दिल तो पहले ही इस नागहानी पर लर्ज रहा था, अब शहरी बीबी की इस हरकत पर गोया हलक में आ गया था। शहरी बीबी इस ट्रैफिक वाले ने वायरलेस पर इत्तला कर दी है, अब हम ज़रूर पकड़े जाएंगे। आपको अल्लाह का वास्ता है गाड़ी की रफ्तार कम कर दें वरना गाड़ी किसी से टकरा जाएगी, इसने हाथ जोड़कर कहा तो शहरी ने बैक मिरर से इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। अब तुम ने एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। शहरीन के लफ्ज़ पर वो मजीद परेशान हुआ था, इसे अपने मालिक का गुस्से से सुर्ख चेहरा भी अभी से साफ दिखाई दे रहा था। शहरी बीबी इस शख्स की बाइक स्लिप हो गई है, इसका क्या बनेगा। जिस तरह हमारी गाड़ी ने इस बाइक को टक्कर मारी है वो जख्मी तो ज़रूर हुआ होगा। अफजल दीन ही क्या जो शहरी के तेवर को देखे चुप साध ले। एक पल के बाद फिर शुरू शुरू हो चुका था। शहरी ने बहुत गुस्से से इसे घूरा। फजल दीन इस शख्स को और इसकी बाइक को कुछ नहीं होगा, गाड़ी ने जस्ट इसकी बाइक को टच किया था, वो तो सिर्फ एक तरफ साइड पर लुढ़क गई थी। मैंने साइड मिरर से देखा था, इसे कोई खास चोटें नहीं आई होंगी, अगर जख्मी भी हुआ था तो एक नॉर्मल सी चोट होगी। शहर की बेपरवाही और बेफिक्री पर वो सर मुरफ़क़ सुन अ, सुन सुन आया था। अफजल दीन ने निहायत ही बेबसी से अपना सर पकड़ लिया था। शहरीन बीबी को समझाना इसके बस से बाहर था। तभी अफजल दीन अपने अकब से आती ट्रैफिक मोबाइल की आवाज़ सुनकर चौंक गया। हाय शहरीन बीबी, पुलिस हमारे पीछे लग गई है। वो एकदम रो देने को हुआ, अब वो भारी चालान करेगी और इस शख्स की बाइक को टक्कर मारने के जुर्म में हो सकता है हमें सीधा जेल ले जाएं। अफजल दीन का खौफ के मारे बुरा हाल था, वो खुद होल रहा था, साथ शहरीन को भी होलने की कोशिश में था। उफ, तुम तो चुप कर बैठो, कुछ नहीं होगा। शहरी भी एक पल को ठिठक गई मगर अपने अज़ली पुरएतमाद अंदाज को बरकरार रखे खोले खुले अफजल दीन को डांटा था खुलकर अफजल दीन को डांटा था। अफजल दीन इसकी सारी सूरत हाल पर बुरी तरह खौफजदा था। अगर कुछ ऐसा वैसा होता तो शहरी बीबी को क्या हो जाना था, वो तो मालिक थी, फंसना तो इसी बेचारी की गर्दन, और इसने अपनी गर्दन देख कर मुझे फंदे में जकड़ी लग रही है। इसे रह रह कर अपनी शामत अमाल याद आने लगे थे जो उस्मान साहिब की तरफ से लेने थे। तू ना बीबी तो असद की जिद है, बेपरवाह खुद
سر طبیعت کی مالک۔ عام حالات میں وہ ہر وقت ہنگامے برپا کیے رکھنے والی تھی، اب تو جو بھی ہوتا سو کم تھا۔ آج وہاں سے نکلنے صاحبہ بیگم صاحبہ نے کتنی نصیحتیں اور ہدایتیں دیتے دونوں کو روانہ اسے بار بار سمجھایا تھا وہ ڈرائیونگ خود کرے گا، اور اگر جب گھر پر ہوتے تو آج شہری بی بی کو بائی روڈ بھیجنے پائے پلین بھتیجے اور شہری بی بی تو ان کے سامنے دم مار سکتی تھی، لیکن اب شہرین بی بی نے ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ اب افضل بھگت رہا تھا۔ وہ رہ کر خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا، کاش شہری بی بی کے اصرار پر ان کو ڈرائیور سیٹ پر نہ بیٹھنے دیتا۔ اسلام آباد سے لاہور تک کا طویل سفر باپ کی غیر موجودگی میں بھی شہرین بی بی کو تھرل سوجا تھا، اور پھر ماما سے ضد کر فلائٹ سے بائی روڈ سفر کرنے کی اجازت لے لی تھی۔ بیگم صاحبہ کون سا شہری بی بی کے لیے مشکل تھا، سو مجبوراً شہری بی بی سے تنگ آ کر انہوں نے ہائی روڈ سفر کرنے کا اجازت دے دی تھی، مگر بیٹی کی طبیعت اور مزاج سے بخوبی معلوم تھی، سو افضل دین کو سختی سے وارن کر دیا تھا، گاڑی تم خود ڈرائیونگ کرو گے، نہایت احتیاط اور دھیان کے ساتھ، اسپیڈ تیز نہیں ہونی چاہیے، راستہ بھر میں تم ملاحظہ رکھو گے تم اپنا موبائل آن رکھو گے، اگر کسی مقام پر فون کرنا پڑے تو بھی خبر کرنا ہوگی، کسی ایسی ویسی جگہ میں روکنا بھی نہیں۔ بھائی صاحب کو کال کروں گی، شہرین کی طرح برین واشنگ کر دی ہے، اس کے پاپا کی غیر موجودگی میں شہرین کو بھیج رہی ہوں، اگر کچھ الٹا سیدھا ہوا تو ذمہ داری تم پر ہوگی۔ ان کا طویل ہدایت نامہ سن کر وہ سر تسلیم خم کر گیا تھا۔ شروع میں ہی شہرین بی بی کے من میں نہ جانے کیا تھا، اس نے افضل دین کو ہائی وے کے بجائے GIT روڈ پر لینے کا حکم دیا تھا، بیچارہ مرتا نہ کیا کرتا، اس مصادقے حکم پر مجبور ہوا تھا۔ موٹنکی تک راستہ بڑا بخیر اور عافیت سے گزرا تھا، اتنے گھنٹے مسلسل ڈرائیونگ سے وہ تھک گیا تھا۔ یہ اسلام آباد سے یہاں تک کے ایک طویل سفر تھا، درمیان میں وہ لوگ جہلم کے قریب ایک ہوٹل میں کچھ دیر کے لیے رکے تھے، کھا پی کر فریش ہونے کے بعد دوبارہ سفر شروع ہوا تھا۔ پھر کومنگ کے قریب روڈ پر واقع ایک ہوٹل کے پاس رک کر انہوں نے تھوڑی دیر قیام پایا تھا۔ بیگم صاحبہ مسلسل رابطے میں تھا، وہ سب ٹھیک ہے اس کی مسلسل رپورٹ دے رہا تھا۔ کومنگ کے ہوٹل میں رک کر انہوں نے صرف چائے پی تھی، چائے پی کر دونوں پھر سے سفر کے لیے تازہ دم تھے۔ تم خاصا تھک گئے ہو افضل دین، تم ایسا کرو ادھر پچھلی سیٹ پر جا کر لیٹ جاؤ، اب باقی کی ڈرائیونگ میں خود کروں گی۔ شہری بی بی نے اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لے لی تھی اور اب کھڑی حکم دے رہی تھی، مگر شہری بی بی وہ سخت پریشان ہوا تھا، اسے اچھی طرح خبر تھی کہ شہری بی بی روڈ پر گاڑی چلاتی نہیں بلکہ ہوا میں اڑاتی ہے۔ بیگم صاحبہ نے سختی سے منع کیا تھا، آپ ڈرائیونگ نہیں کریں گی۔ متوقع خطرے سے گھبرا کر اس نے فوراً کہا، شٹ اپ افضل دین، ماما یا کسی کو بھی بھلا بتائے گا کون کہ گاڑی تم نے ڈرائیو کی ہے یا میں نے؟ ویسے بھی اب تھوڑی سا راستہ رہ گیا ہے اور تم جس طرح کچھوے کی رفتار سے گاڑی چلا رہے ہو، مجھے نہیں لگتا کہ ہم آج کی ڈیٹ میں اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ چلو شاباش، تم اندر بیٹھو گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گی۔ شہرین بی بی کا انداز دو ٹوک اور حتمی تھا، اچھا خاصا گھبرا گیا تھا، مگر شہری بی بی بیگم صاحبہ بہت ناراض ہوں گی، آپ کو تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا، میری ہی شامت آنی ہے، اس نے دہائی دی، مگر وہ کہاں پرواہ کرنے والی تھی، وہ جس بات اور ضد پر اڑ جاتی تھی تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے اپنی چیز سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اب بیٹھو اندر، وہ جھنجھلا کر کہہ رہی تھی، انداز اٹل تھا، وہ دو ٹوک تھا۔
وہ مرتا کیا نہ کرتا۔ مصدق پیچھے سیٹ پر بیٹھ گیا اور وہ مالکہ تھی، اور نہ جانے کب مالکوں کا موڈ بدل جائے۔ مان کر بھی شامت آنی تھی اور نہ مان کر بھی۔ باقی سارا راستہ اس کی جان سولی پر لٹکی رہی تھی۔ سارا راستہ دل ہی دل میں سلامتی کی دعاؤں میں مانگتا رہا تھا۔ شرین بی بی فل موڈ میں تھی۔ فل والیوم میں ریکارڈر آن کیا اس نے گاڑی کو تیز سپیڈ پر چھوڑ رکھا تھا۔ بی بی جی سپیڈ کم کریں، آپ کو نہیں پتہ یہاں لاہور کی ٹریفک کا اگر کسی جگہ ہم پھنس گئے تو پھر بری طرح شامت آئے گی۔ وہ باقی سارا راستہ مسلسل دہائیاں دیتا رہا مگر دوسری طرف قطعی اثر نہ تھا۔ جیسے شرین کان میں روئی ڈالے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ لاہور میں داخل ہونے تک شرین کی گاڑی کی سپیڈ فل موڈ میں تھی اور افضل دین کی جان شکنجے میں۔ اس نے بیگم صاحبہ کو بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا۔ کلمہ چوک پہنچنے تک خیریت رہی تھی۔ لاہور میں داخل ہوتے ہی شرین نے سپیڈ قدرے کم کر لی تھی مگر تسلی بخش پھر بھی نہ تھی۔ ایک جگہ اور اسی رفتار سے گاڑی ڈرائیونگ کر رہی تھی اور سگنل ریڈ ہونے کے باوجود وہ بروقت گاڑی پر کنٹرول نہیں کر پائی تھی، جس کی وجہ سے چلان ہو گیا تھا۔ گاڑی ایک طرف پارک کر دی اور باہر آ جائیں۔ شرین گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب ٹریفک وارڈن نے اسے کہا اوکے۔ اس نے بڑے پراعتماد انداز میں شرافت سے سر ہلایا تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی رش سے نکال کر ایک طرف پارک کرنے کے لیے نکالی تھی، وارڈن کو مطمئن کرنے کے لیے اور ایک دو پل کو سائیڈ میں کھڑی کی، اور جیسے ہی وارڈن کی نگاہ پلٹی وہ وارڈن کو ہاتھ ہلا کر مسکرا کر زن سے گاڑی وہاں سے نکال لے گئی تھی۔ ایک پل کو تو فضل دین بھی صورتحال نہ سمجھ پایا تھا مگر برا ہوا اس تیزی کا کہ اس چکر میں دوسری طرف سے آتی بائیک گاڑی سے ٹکرا کر ایک طرف لڑک گئی تھی۔ اب تو شہری کے لیے گاڑی کو روک لینا خود کو پھنسوانے کے مترادف تھا۔ اگر وہ گاڑی روک کر بائیک والے کی خیر خبر لینے کو روکتی، آ بیل مجھے مار والی صورتحال ہوتی، اور اب یہ نئی صورتحال شروع ہو چکی تھی۔ فضل دین کی چیخ دہائیاں برقرار تھیں۔ پیچھے ٹریفک پولیس کی موبائل تھے اور آگے شرین کی گاڑی کی فل سپیڈ میں تھی۔ بی بی جی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اپنی نہیں تو میری جان کا ہی کچھ سوچ لیں۔ لیکن شرین پر کچھ اثر نہ تھا۔ ہائے کیوں مجھے قریب کو مروانے کا ارادہ ہے صاحب جی تو مجھے سیدھا عالم میں بالا پہنچا کر دم لیں گے۔ فضل دین ماما بابا کا خاصا منہ چڑھا چہیتا ملازم تھا۔ اس نے اب کی بار بس گھورنے پر ہی اتفاق کیا تھا کہ اب کی بار ساری توجہ ڈرائیونگ اور پیچھے آتی موبائل پر تھی۔ ایک جگہ چاروں طرف سے تیز رفتار بائیکر نے آ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ اب اسے مجبوراً گاڑی روکنا ہی پڑی تھی۔ ہائے بی بی جی اب کیا ہوگا؟ پیچھے موبائل باقی تینوں طرف سے ٹریفک پولیس کی موٹر بائیکر تھی۔ اس نے افضل دین کو دیکھا جس کی حالت رو دینے والی تھی۔ تم تو چپ کرو نحوست مارے کہیں کے، اس نے اسے بڑی طرح جھڑکا۔ آپ محترمہ باہر آ جائیں۔ ایک بائیکر سے 40-45 سال کے لگ بھگ عمر کا وارڈن جس نے وائرلیس پر اطلاع دی تھی وہ اتر کر اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ وہ شاید تھی میں اتنی پراعتماد بھی اپنی فطرت سے مجبور ذرا بھی خوف زدہ نہ تھی۔ فضل دین نے سر تھام لیا۔ وارڈن نے شرین کو گھور کر دیکھا۔ آپ خود باہر آئیں گی یا ہمیں زحمت کرنی پڑے گی؟ وہ دو ٹوک اور پتھریلے لہجہ تھا نہ وہ ایسے ہی لہجوں کی عادی تھی اور نہ ہی اس میں برداشت کی ہمت۔ وارڈن کے لب و لہجے پر حد زدہ غصے سے دیکھا۔ شٹ اپ! وارڈن نے اسے دیکھا۔ وہ از حد اطمینان سے غسیلی تاثرات لیے اپنی سیٹ پر برجمان تھی کہ اس کا اپنی گاڑی سے اتر کر باہر آنے کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ وارڈن پلٹ کر موبائل کی طرف گیا۔ وہاں کسی کو آواز دی۔ اگلے ہی پل گاڑی سے ایک لیڈی وارڈن اتر کر قریب آ گئی۔ آپ گاڑی لے کر ہمیں فالو کریں۔ یہ اگر بدتمیزی کرے تو اپنی زبان میں بہت اچھے انداز میں سمجھا دیجیے گا۔ اب جا کر معاملہ سر کے سامنے آفس میں جا کر ہی حل ہوگا۔ بات صرف اینڈ رول
اینڈ ریگولیشن کی ہی نہیں تھی۔ ان محترمہ نے ایک بائیکر سوار کو ٹکر مار کر اسے زخمی بھی کیا تھا۔ ان پر کیس بنے گا اب تو۔ اس شخص نے خاتون سے کہا۔ یس سر۔ وہ فوراً سر ہلاتے حکم کی تعمیل میں جت گئی تھی۔ جب کہ وہ شخص دوبارہ اپنی بائیک پر جا بیٹھا تھا، وہ لیڈی وارڈن فرنٹ ڈور کھول کر شہرین کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرو۔ اس کا بے لچک پیشہ ورانہ تحکم آمیز انداز ہے۔ شہرین جو ابھی تک تمام صورتحال پر پراعتماد مطمئن تھی ایک دم چٹک گئی۔ کیوں؟ تم لوگ مجھے زبردستی کہیں نہیں لے کر جا سکتے۔ جو چالان ہوا ہے وہ کاٹو، میں ابھی پے کروں گی، مگر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ افضل دین اس ساری صورتحال پر اس قدر پریشان اور گھبرایا ہوا تھا کہ حقیقت میں اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ اب بالکل خاموش تھا۔ شٹ اپ! گاڑی چلاؤ! میں ہری عورت کے لہجے میں کوئی نرمی نہ تھی۔ اب کے شہرین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس کے لیے یہ سب جسٹ ایک تھرل تھا، ایک فن تھا، ایک انجوائمنٹ، اور بس وہ ہر دوسرے تیسرے دن ایسے ہی ایڈونچر کر ایٹ اٹ کرتی رہتی تھی، اور وہ تو ایسے خطرات میں کودنے میں ماہر تھی۔ در حقیقت وہ خاصی بے خوف، بہادر اور نڈر لڑکی تھی، بلا سوچے سمجھے آگ میں کود جانے والی، ہمیشہ دل کی مانتی، اور جب بھی مانتی تھی آخر حد تک مانتی تھی۔ اس کے پیچھے اپنے پاپا کے مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ کا عزم تھا، جس کی وجہ سے اسے کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کچھ غلط بھی کرتی ہے۔ اب بھی اپنی اس انجوائمنٹ کو اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ میں ایسا تو نہیں جانے والی، تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ میں بھی ایک کال کروں گی تو تم سب لوگوں کی سٹی گم ہو جائے گی۔ اس نے دھمکی دیتے ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا قیمتی موبائل اٹھانا چاہا تھا، مگر ٹریفک وارڈن نے اس سے پہلے ہی موبائل اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ تم جو بھی ہو، شرافت سے گاڑی ڈرائیو کرو۔ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے آفس چل کر سن لیں گے۔ تم پر مقدمہ درج ہوں گے، ایک جان بوجھ کر سگنل توڑ کر فرار ہونے کا، اور دوسرا موٹر بائیکر سوار کو جان بوجھ کر ٹکر مار کر زخمی کرنے کا۔ اب تم نے ایک لفظ بھی کہا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ جو بھی کہنا ہے آفس چل کر کہنا، وارڈن نے سخت پتھریلے انداز میں کہا تو شہرین کے اندر ایک دم شدید اشتعال کی لہر اٹھی۔ اوکے، بہت شوق ہے نا تم لوگوں کو مجھے لے جانے کا۔ اوکے، ایز یو وش۔ اس نے بغیر گھبرائے ڈرے کندھے اچکائے کر کہتے گاڑی ڈرائیو کی۔ فضل دین سکتے میں تھا۔ عثمان صاحب کی لاڈلی چہیتی اکلوتی بیٹی کو ٹریفک پولیس حراست میں لے چکی تھی، اور اب انہیں اسٹیشن لے جایا جا رہا تھا، وہ بھی گاڑی سمیت۔ وہ بے یقین تھا، یہ صورتحال اس کی سمجھ بوجھ سے باہر تھی۔ گاڑی روانہ ہوئی تو فضل دین حواس میں لوٹا۔ اس نے موبائل نکال کر نمبر ملایا۔ کسی کو کال کرنے لگے ہو فضل دین؟ شہرین نے اسے مرر سے موبائل کان سے لگائے دیکھا تھا۔ لیڈی وارڈن نے خاصی حیرت سے شہرین کا اطمینان ملاحظہ کیا تھا۔ بیگم صاحبہ کو۔ فضل دین نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ او یو شٹ اپ! خبردار ماما کو پریشان کیا تو۔ وہ ایک دم بھنک اٹھی۔ کہیں بھی کال کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی۔ بڑا شوق ہو رہا ہے ان لوگوں کو مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا۔ دیکھ لیتی ہوں کیسے ان کے کس بل نکالتی ہوں۔ تنزیہ زیر خند لہجے میں کہتے اس نے لیڈی وارڈن کو بھی دیکھا تو فضل دین ایک دم گھبرا کر موبائل بند کرتا چپ ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شہرین بیوی نے کبھی اپنی غلطی قبول نہیں کرنی تھی۔ اسے علم تھا کہ بیگم صاحبہ کو اطلاع نہ دے کر وہ ایک اور غلطی کر رہا تھا، اور اگر شہرین بیوی کا حکم نظر انداز کرتے ہوئے وہ وہاں فون بھی کرتا تو شہرینہ اس کا بھرتا بنا دینا تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنسا تھا۔ شہرین قطعی پریشان نہ تھی، وہ اپنی مخصوص بے پراعتماد انداز سمیت اپنے آگے دوڑتی ٹریفک بائیکر کو فالو کرتی رہی تھی۔ متعلقہ آفس پہنچنے کے بعد وہ وارڈن کے کہنے پر گاڑی پارک کرتے باہر نکل آئی تھی۔ فضل دین ہمراہ تھا، جبکہ اس کا شولڈر بیگ اور موبائل وارڈن نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جبکہ باقی سارا ساز و سامان ڈکی میں موجود تھا۔ وہ اس وقت لانگ شارٹ کی ہمراہ نیز پینٹ پہنے ہوئے تھی۔ کندھوں پر ایک لمبا چوڑا سکارف تھا، جس کے دونوں پلو دونوں کندھوں کے علاوہ سینے کو بھی ڈھانپے ہوئے
نیچے تک آ رہے تھے۔ اسکارف کا تیسرا کونا اس کی پشت کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اونچا لمبا قد اس کے درمیانی سائز کے بالوں کی آبشار کیچر کی اوٹ سے پشت پر بکھری ہوئی تھی۔ کئی سیاہ لٹیں چہرے کے اطراف میں رقص تھیں۔ اپنے رویے کے برعکس عجیب متضاد سا حلیہ تھا۔ مجموعی طور پر وہ مردانہ ٹائپ تیور میں مشرقی انداز و اطوار کے مالک دکھائی دیتی۔ اس متضاد حلیے میں ماحول پر عجیب سا تاثر چھوڑ رہی تھی۔ اتنی قیمتی اور شاندار گاڑی، پھر اپنے شاہانہ لباس اور اطوار کے ہمراہ، وہ دیکھنے والوں کو پہلی نگاہ میں اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ آفس کے اندر روم تک آتے آتے لیڈی وارڈن کا رویہ اس کے ساتھ خود بخود نرم ہو گیا تھا۔ وہ جس روم میں لائی گئی تھی وہاں آفیسر نہ ٹھاٹھ باٹ والا ماحول تھا۔ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ ان کے روم میں داخل ہونے کے بعد وہاں موجود شخص نے لیڈی وارڈن اور دوسرے شخص کو دیکھا۔ یہ شخص تقریباً 25 سال کے لگ بھگ تھا۔ شہرینہ کی شخصیت پر اعتماد انداز سے بھی چونک گیا تھا۔ اتنی شاندار لڑکی کم سے کم کوئی جرم تو نہیں کر سکتی تھی۔ سر، انہوں نے کلمہ چوک سے آگے ٹریفک سگنل توڑا، لیڈی وارڈن نے بتایا۔ تو پھر یہاں آفس تک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پرابلم وہیں سالو کرتے، آرام سے چالان کرتے، آفیسر نے تحکم بھرے انداز میں کہا۔ تھا سر، انہوں نے روکنے کے بجائے گاڑی بھگا لی تھی اور ان کی گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے دوسری طرف سے آتی بائیک کو ٹکر ماری تھی۔ اس کا سوار بھی زخمی ہوا تھا اور اس کے بعد اگلے سگنل پر بھی ان کی گاڑی نہیں رکی تھی۔ مجبوراً موبائل پولیس کی مدد لینی پڑی تھی۔ آپ کے دوسرے شخص نے بتایا تھا جس کے حکم پر انہیں یہاں تک لایا گیا تھا۔ اوہ! آفیسر نے اپنی ماتحت کے منہ سے خاصی سنجیدگی سے ساری تفصیل سنی تھی اور پھر شہرین کو دیکھا جو حسد مطمئن سے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے یہ سب کارنامہ اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے سر انجام دیا ہو۔ شہرینہ کا حلیہ بھی آفیسر کو اس کی حیثیت بتانے کے لیے کافی تھا۔ وہ کسی ایلیٹ ہائی فائی کلاس کی بگڑی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ سر، یہ ان کا موبائل اور بیگ ہے۔ اس نے اپنے موبائل سے کال کرنا چاہی تھی مگر میں نے منع کر دیا تھا۔ لیڈی وارڈن نے اس کے بیگ اور موبائل ٹیبل پر رکھا۔ آفیسر نے اپنے سامنے رکھے آئی فون کو دیکھا۔ اس نے ایک گہری سانس فضا میں خارج کی۔ یعنی لڑکی اچھی خاصے گھرانے سے بلونگ کرتی تھی۔ یہ یقیناً کسی بہت امیر کبیر گھرانے کی انتہائی بگڑی ہوئی صاحبزادی تھی جو لاہور کی سڑکوں کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ بیٹھی تھی اور نتیجتاً دھو لی گئی تھی۔ بیٹھو۔ آفیسر کی آواز پر شہرینہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اب تک جو بھی حرکات سر انجام دے چکی تھی ان کی موجودگی میں اسے یہ رعایت خاصی حیران کن لگی تھی۔ تھینکس، وہ اپنی مخصوص پراعتماد شاہانہ انداز میں کہتے ہوئے کرسی پر ٹک گئی تھی۔ جس آدمی کو ان کی گاڑی نے ٹکر ماری ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ آفیسر نے اپنے سامنے کھڑے مرد وارڈن سے پوچھا۔ سر، وہاں فوراً ریسکیو کو کال کر دی گئی تھی۔ وہ نوجوان زخمی ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی سیریس کنڈیشن نہیں تھی، تاہم اب تک ریسکیو والے ہسپتال لے گئے ہوں گے۔ میں نے اپنے ہمراہ موجود ساجد خان کو اس کی ساتھ دینے اور آئندہ صورتحال سے آگاہ کرنے کا کہہ دیا تھا۔ جب کہ مجھے گاڑی کو فالو کرنا پڑا تھا تو فوراً وہاں سے نکلنا تھا۔ آپ کیا فرماتی ہیں خاتون اس سلسلے میں؟ وہ 25 سال کے لگ بھگ ایک ذہنِ دیدہ شخص تھا۔ شہرینہ نے کندھے اچکا دیے۔ آئی نو، گاڑی کی سپیڈ تیز تھی جس کی وجہ سے سگنل پر بروقت بریک نہ لگا پائی اور سگنل کراس ہو گیا تھا اور بس۔ وہ شخص اس کے انداز پر حیران ہوا تھا اور باقی کا معاملہ روکنے کے بجائے گاڑی بھگا لینا اور موٹر بائیکر سوار کو زخمی کرنے والا۔ اب کے آفیسر کے لہجے میں تلخی تھی۔ گاڑی میں نے ضرور بھگائی تھی مگر بائیکر کا ایکسیڈنٹ میری غلطی سے نہیں ہوا تھا۔ وہ بائیکر سوار بھی آؤٹ آف وے تھا۔
اور اس بائک کی سپیڈ بھی خاصی تیز تھی۔ دوسرے روڈ سے اس نے جس طرح ٹرن لیتے روڈ کراس کرنے کی کوشش کی تھی وہ سب بھی ٹریفک رولز کے خلاف تھا۔ نتیجتاً بائک سوار کی اپنی غلطی کی وجہ سے میری گاڑی اور اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے اسے ٹکرا گئی تھی۔ اینڈ دیٹس آل۔ شرینہ کا ابھی بھی وہی بے پرواہ لہجہ کردار بھرا انداز تھا۔ آفیسر نے اسے گھورا۔ کہاں کی رہائش ہے آپ کی؟ اسلام آباد۔ وہی مختصر پرسکون انداز تھا۔ واٹ؟ آفیسر نے گھورا۔ یہاں کیا کر رہی تھیں آپ؟ ریزرور کے ہاں آ رہی تھی۔ رینیویوزر کے ہاں آ رہی تھی، مخصوص انداز میں جواب۔ آفیسر الجھ گیا۔ ذرا بھی تو اس لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ نہ آئی تھی اور نہ ہی اپنے فعل پر وہ شرمندہ لگ رہی تھی۔ جانتی ہیں ٹریفک رولز کی خلاف ورزی آپ پر کیس بن سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ جس شخص کو آپ نے زخمی کیا ہے وہ سیریس حالت میں ہوا تو آپ پر کس سطح کا کیس بن سکتا ہے؟ آفیسر نے اب کی بار خاصی سختی سے کہا تھا۔ سو واٹ؟ شرینہ کا اعتماد قابل رشک تھا۔ آپ بظاہر کسی اچھے فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، ایسے تو مرو تو آتے ہی جاتے رہتے ہیں، مگر خواتین کا ایسے حادثات پر مرد آتے جاتے ہیں، مگر خواتین کا پایا جانا آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے۔ آفیسر نے اسے شرم دلانی چاہی تھی، وہ مسکرا دی۔ میرے پاپا ہیں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے۔ چلیں میں کر لیتی ہوں اور سگنل کراس کرنا میری غلطی تھی۔ چلو میں مان لیتی ہوں، سوری، یہ نا یہاں سے مس پرنٹ ہے تو مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ چلیں میں کر لیتی ہوں، اوور سپیڈ سگنل کرنا میری غلطی تھی، مگر کہاٹ ہونا میری غلطی سے نہیں ہوا، اس کا ایکسیڈنٹ ہونا میری غلطی سے نہیں ہوا تھا، شرینہ نے کہا تو آفیسر نے پاپا کی سپورٹ پر فخر کرنے والی اس لڑکی کو بغور دیکھا۔ کیا کرتے ہیں آپ کے فادر؟ پالیٹکس میں ہیں۔ آفیسر چونکا، تبھی یہ لڑکی اتنی مطمئن تھی۔ حکومت میں ہیں۔ شہری نے اس بات میں سر ہلایا۔ کس شعبے میں ہیں؟ شعبہ اطلاعات و نشریات۔ دیکھیں ہمیں خواتین کو ادھر بلانا یا لانا اچھا نہیں لگتا۔ آپ بیٹی کی ہم عمر ہیں، سو رعایت دے رہا ہوں۔ اگر وہ شخص جس کو آپ نے زخمی کیا ہے اس کی سیریس کنڈیشن نہیں ہے تو آپ پر کیس نہیں بناؤں گا، مگر چالان تو ضرور ہوگا۔ وہ جرمانہ علیحدہ، وہ آپ اپنے کسی جاننے والوں کو بلا لیں۔ اب کچھ گھنٹے آپ کو یہیں رہنا پڑے گا جب تک اس نوجوان کی کنڈیشن واضح نہیں ہو جاتی۔ آفیسر نے اب کی خالص پروفیشنل انداز میں کہا، جس پر شرینہ خاصا خاموش ہو گئی تھی۔ آپ اپنا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر اس پر لکھ دیں، ہم ان کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ اس سے رابطہ کر صورتحال بتا کر ہی آپ کوئی اگلا قدم اٹھائیں گی۔ آفیسر نے اپنی رائٹنگ پیڈ اور پین اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اوکے۔ وہ قدرے ریلیکس ہوئی اور کندھے اچکاتے ٹیبل پر جھک گئی تھی۔ سر، ان محترمہ کے ساتھ ایک ملازم بھی تھا، وہ پچھلے سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ڈرائیور تھا، مگر گاڑی یہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ ہم نے ان کو باہر بٹھایا ہوا ہے۔ مرد وارڈن نے اطلاع دی تو آفیسر نے سر ہلا دیا۔ شرینہ نے ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر لکھ کر پیڈ واپس آفیسر کی طرف بڑھا دیا۔ عثمان فاروق، آفیسر نے زیر لب دہرایا اور چونکے۔ رہائش اسلام آباد ہاؤس۔ باقی کے الفاظ آفیسر کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس نے بہت چونک کر شرینہ کو اور پھر موبائل کو دیکھا اور پھر شرینہ کے پرسکون اور مطمئن انداز کو۔ یہ عثمان فاروق سے کیا ریلیشن ہے آپ کا؟ اب کہ آفیسر کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ ہی از مائی فادر، انگلش لب و لہجے میں اس لڑکی نے روانگی سے کہا۔ مسٹر عثمان فاروق؟ آفیسر ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ شرینہ مسکرا دی۔ یہ میرے فادر ہیں اور شعبہ اطلاعات نشریات میں منسٹرز ہیں۔
رہائش اسلام آباد ہے، کانٹیکٹ نمبر دے چکی ہوں، مزید کچھ پوچھنا ہے تو بتائیں۔ رد عمل شاہرانے کی توقع کے مطابق تھا۔ آفیسر تو ایک طرف اس کے عقب میں کھڑے مرد اور عورت وارڈن دونوں ہی چونک گئے تھے۔ شہرینہ کے مطمئن اور پرسکون انداز کی وجہ انہیں اب سمجھ آئی تھی۔ یہ میرے فادر کا کارڈ ہے۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے اس نے ڈیش بورڈ سے کارڈ اٹھا لیا تھا اور اب وہی کارڈ آفیسر کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آفیسر نے اپنے سامنے کھڑے اپنے ماتحتوں کو بڑی کینہ تون نظروں سے گھورتے لب دانتوں تلے دبانے کے لیے وہ ابھی بابا صاحب کے ایک ضروری کام کے سلسلے میں تمام عدالتی کاغذات لیے نیچے اترا تھا۔ اس کا ارادہ فوری کسی سے ملنے جانے کا تھا، اسی لیے وہ تیار ہو کر نکلا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، گھر میں اس قدر مہمان تھے اور اسی کے حساب سے شور و غل بھی تھا۔ کان پنپڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ سب سے بچتا بچاتا باہر نکل آیا تھا۔ وہ آج ہی گاؤں سے لوٹا تھا اور جب سے آیا تھا کورٹ کچہری کے جھمیلوں میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ گھر آیا تھا، بابا صاحب کے کال آ گئی تھی اور وہ گاؤں میں مزید زمین خرید رہے تھے اور دوسری پارٹی سے ان کی بات چیت ہو گئی تھی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اسے شہر میں رہائش پذیر زمین کے مالک اور ان کے وکیل سے مل کر باقی کا معاملہ طے کر لینے کا کہا تھا۔ بدقسمتی سے ابھی میٹنگ ٹائم سیٹ ہوا تھا۔ وہ جو سارے دن کی بھاگ دوڑ سے خاصا تھک چکا تھا، جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا، وہ اب آرام کرنا چاہتا تھا، مگر بابا صاحب کی کال آنے کے بعد وہ آرام کو پشے پست ڈالتے تیار ہو کر میٹنگ کے لیے تیار تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تو ملازم کی آواز سن کر رکا۔ چھوٹے صاحب، وہ پلٹا۔ آپ کو بڑے صاحب جی یاد کر رہے ہیں؟ ملازم نے اس کے سامنے آ کر کہا۔ خیریت؟ اس نے سنجیدگی سے ملازم کو دیکھا۔ پتہ نہیں صاحب جی، آپ کو بلانے کو کہا ہے، بس یہ کہا ہے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھ کر کچھ دیر بعد اسے جمیل جعفری اور اس کے وکیل سے ملنا تھا۔ نہ جانے اب اس کو کیوں بلایا گیا تھا، وہ ادھر لون میں ہی ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ باہر لون کی طرف آیا تھا۔ اشفاق صاحب اپنے موبائل پر کسی سے خاصے غصے اور طیش میں محو کلام تھے۔ اسے آتا دیکھ کر انہوں نے کال بند کی۔ آپ نے بلایا تھا؟ اس نے باپ کو دیکھا، ان کا چہرہ مضطرب تھا۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ کہیں پھر سے جا رہے ہو؟ جی بابا صاحب نے جمیل جعفری والی زمین کے سلسلے میں آپ کو شاید بتایا ہو، ان سے ہماری ڈیلنگ فائل ہو گئی ہے اور وہ زمین بیچنا چاہ رہے ہیں، سو اسی سلسلے میں ان لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے سر ہلایا۔ تمہاری خالہ کی کال آئی تھی؟ شہری بیٹی اسلام آباد سے لاہور آ رہی ہے۔ افغان نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ ہائی وے پلین نہیں، بائی روڈ۔ اس کی گاڑی سے کسی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ شخص اسپتال میں ہے اور شہرینہ ڈرائیور اور گاڑی سمیت ٹریفک پولیس کے پاس۔ تمہیں علم تو ہے آج کل عثمان بیرون ملک کے دورے پر ہیں۔ فائقہ بہت پریشان ہو رہی تھی، بلکہ رو رہی تھی۔ گھر میں کوئی لڑکا بھی نہیں ہے اور تم خود ذرا پتہ کرو اصل میں معاملہ کیا ہے۔ افغان نے خاصی حیرت سے تمام صورتحال سنی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ شہرینہ کا ذکر ہو اور اس کی کوئی متوقع ناگہانی آفت و حماقت کی کوئی کہانی نہ ہو، ناممکن سی بات تھی۔ افغان نے لب بھینچ لیے۔ آئی ایم سوری پاپا، میں نہیں جا سکتا۔ شایان کدھر ہے؟ اس کو بھیج دیں، میں پہلے ہی خاصا لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ محترمہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی سنگین کارروائی ڈالے رکھتی ہے، میرے پاس کوئی فالتو وقت نہیں ہے۔ شایان کو تمہارے والدہ نے کسی کام سے کہیں بھیجا ہے اور اسد کا تمہیں علم ہے کہ کتنا لاؤبالی اور جذباتی ہے، وہ بنانے کی بجائے بگاڑنے میں ماہر ہے۔ وہاں بچی پریشان ہو رہی ہوگی اور ادھر فائقہ گھبرائی ہوئی ہے۔ مجھے بھی ابھی فوری بزنس سیمینار میں جانا ہے۔ آفیسر کو میں نے فون کر دیا ہے، وہ معذرت کر رہا تھا، مگر تم جانتے تو ہو ایسے لوگ خواہ مخواہ کیس اچھالیں گے، میڈیا تک بات کو لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگ تو عثمان کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹو میں رہتے ہیں جو عثمان کی سیٹ کو نقصان پہنچانے میں۔ آفیسر کو سختی سے وارن کر دیا ہے، کیا اس خبر کو ہرگز باہر نہ نکلنے دے۔ عثمان یہاں نہیں ہے، اس کے پیچھے ایسی کوئی صورتحال ہو گئی تو وہ بیچارہ پریشان ہوگا۔ تم جاؤ
کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، جمیل جعفری سے تو تم بھی کبھی مل سکتے ہو، ادھر ہماری بچی بھی گھبرا رہی ہوگی۔ باپ کے حکم پر اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ ٹریفک پولیس کے دفتر پہنچنے تک وہ خود کو کافی حد تک بحال کر چکا تھا۔ اسے آدھی گھنٹہ لگا تھا۔ وہاں پہنچنے میں اسے فوراً آفیسر کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ فضل الدین اور شرینہ دونوں چیئرز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فضل الدین اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہوا تھا۔ افغان نے سرسری طور پر سر ہلا دیا تھا۔ افغان کو دیکھ کر شرینہ حلق تک کڑوا ہو چلا گیا تھا۔ وہ یہاں اس کڑوے کریلے کے علاوہ ہر کسی کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ افغان نے بھی بڑی تیز، غصیلی اور زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے آفیسر سے ہاتھ ملانے لگا۔ آئی ایم افغان اشفاق فاروق، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میں عثمان فاروق کا بھتیجا ہوں۔ آپ سے یقیناً میرے والد اشفاق فاروق صاحب فون پر بات کر چکے ہیں اور میں ان لوگوں کو لینے آیا ہوں۔ وہ اپنے مخصوص پرمغرور انداز میں گویا ہوا تھا، ذرا بھی لچک نہ تھی۔ شرینہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ شرینہ کا بیگ اور موبائل اس کے پاس تھا۔ آفیسر نے اس کے والد کے تعارف کے بعد اسے بڑی عزت سے بٹھایا تھا اور افضل الدین کو بھی بلایا تھا۔ افسر کا منسٹر کی بیٹی کی تعارف کے واحد اچھے خاصے رویے بدل گیا تھا۔ فوراً اسلام آباد رابطہ ہوا تھا۔ دوسری طرف بائیکر سوار سے متعلق اطلاع بھی مل چکی تھی اور یہ اطلاع خاصی حوصلہ افزائی تھی۔ ماما نے اس سے بھی فون پر بات کی تھی۔ ماما یہی سمجھا رہی تھی کہ یہ سب افضل الدین کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ خاصی پریشان ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسی پریشان ہونے کا کہہ کر بابا سے رابطہ کرنے اور پھر کال کرنے کا کہا تھا اور اس کے بعد پاپا کی کال آتے ہی آفیسر مزید بدحواس ہوا تھا اور اب افغان کو سامنے پا کر بجھا جا رہا تھا۔ پلیز بیٹھے نا، افغان کے بے لچک انداز پر آفیسر نے کہا تھا۔ مارے باندھے بیٹھے رہے، تم لوگ گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ضروری کارروائی نپٹا کر آتا ہوں، دو ٹوک انداز میں افضل الدین سے کہتے وہ شرینہ کو مکمل طور پر اگنور کرتے آفیسر سے گفتگو میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے افضل الدین کو گاڑی کی چابی بھی پکڑا دی تھی۔ افضل فوراً افغان کے روم میں آیا تھا۔ آئیں بی بی جی۔ شرینہ افغان پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتے اس کے ساتھ اٹھ کر باہر نکل آئی تھی۔ باہر افغان کی بلیک کرولا کھڑی تھی۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اے سی کی کولنگ میں کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ افغان کا خیال تھا کہ یہ ساری صورتحال افضل الدین کی نااہلی کا نتیجہ ہے، مگر آفیسر سے تمام تفصیل سننے کے بعد اس کا پارہ آسمان تک جا پہنچا تھا۔ وہ ایک اصول پرست اور ڈسپلن انسان تھا۔ اسے یہ ساری بے اصولی اور بدمزاجی سخت گوارا گزرتی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ ایک دم شرینہ جیسی پارہ صفت فتنہ پر وہ لاابالی لڑکی کا حشر نشر کر ڈالے۔ وہ تو اسے ہمیشہ سے ہی اپنی تمام تر بے پروائیوں اور شرپسند حرکت کے سبب پہلے ہی خاصی زہر لگتی تھی اور اب تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی تھی۔ وہ آفیسر چچا جان کی وجہ سے اس معاملے میں مکمل تعاون کر رہا تھا، مگر اس زخمی اور چالان سے متعلق تمام تر ذمہ داری قبول کرنے کو کہا تو افغان نے ایک گہری سانس لی۔ آفیسر سے تمام معاملہ کلیئر کرنے میں افغان کو تھوڑی دیر لگی تھی۔ وہ جب تمام معاملہ نپٹا کر واپس اپنی گاڑی کی طرف آیا تو فرنٹ سیٹ پر شرینہ کو بیٹھے دیکھ کر اس کی تمام تر تحمل مزاجی ایک شدید غصے کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ تمہیں اسلام آباد میں اپنی تہذیب کارانہ کارروائیوں کے لیے موقع کیا کم میسر آئے تھے جو یہاں آتے ہی خون خرابہ شروع کر دیا تم نے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ پھٹا تھا۔ شرینہ تو ایک دم ڈر سی گئی تھی۔ اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ آتے ہی ایسا کہے گا۔ میں نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا، کہا میری غلطی تو خیر واضح نظر آ رہی ہے اور وہ شخص بھی غلط انداز میں روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی کو
میں نہیں آتی۔ بدقسمتی یہ تھی کہ میری گاڑی کی سپیڈ تیز تھی۔ وہ زخمی ہو گیا ہے۔ شرینہ ہی کیا جو اپنی ہی غلطی قبول کر لے۔ اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے اس نے بے پرواہی سے کہا تو افغان نے ایک تیز گرم سلگتی نگاہ اس پر ڈالتے پچھلی سیٹ پر برجمان افضل دین کو دیکھا۔ اور تمہیں چچی جان نے اس کے ساتھ اس لیے بھیجا تھا کہ یہ محترمہ اپنی مرضی سے اپنی من مانیاں کرے، جیسے مرضی تیز رفتار گاڑی تلے روند کر گزر جائے۔ میں نے بی بی جی کو ڈرائیونگ کرنے سے منع بھی کیا تھا مگر یہ نہیں مانی تھی۔ افضل دین منمنایا۔ تمہیں تو اب چچا جان ہی آ کر پوچھیں گے۔ افغان کا غصے سے برا حال تھا۔ افضل دین کو ایک دم سہم کر رہ گیا تھا۔ چچا جان کے حوالے سے آفیسر کے سامنے شاید سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ اطلاع نشریات کے منسٹر کی دختر اتنی شرپسند حرکات کرتی پھر رہی تھی کہ حد نہیں۔ جس جگہ بھی ان کے خاندان کا کوئی مرد نہیں گیا تھا وہاں یہ محترمہ پہنچ گئی تھی۔ وہ نہ جانے کیسے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ گاڑی کی چابی کسی کے پاس ہے؟ اس نے دونوں کو دیکھا۔ شرینہ نے غصے سے منہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ بی بی جی کے پاس؟ فضل دین نے کہا۔ گاڑی میں کچھ سامان وغیرہ بھی ہے یا پھر خالی ہے؟ اب کہ اس نے براہ راست شرینہ سے پوچھا جو ہنوز کھڑکی کی طرف منہ کیے ہوئی تھی۔ محترمہ شرین صاحبہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایسے ٹھنڈے ٹھار طنز وہ بھی شرینہ جیسی لڑکی پر اس کی انا بلبلائی تھی۔ شٹ اپ! وہ فوراً بھنا اٹھا۔ افغان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کنٹرول یور لینگویج! بڑے سلگتے لہجے میں انگلی اٹھا کر وارن کیا مگر شرینہ کو پرواہ ہی کب تھی۔ میں نے آپ محترم کو کال نہیں کی تھی اسی لیے خبردار مجھ پر طنز کرنے کی کوشش کی تو ویسے ہی وہ ایسی ہی تھی ایک دم آتش فشاں کی طرح پھٹنے والی۔ اب بھی قطعی لحاظ نہ کیا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں کہ اپنا وقت برباد کرتا پھروں۔ گاڑی کی چابی ادھر دو۔ افغان اس سے زیادہ غصیلے اور بد فطرت طبیعت کا مالک تھا۔ افغان کا لب و لہجہ اور تہذیب لیا انداز شرینہ کی انا اور جذباتی فطرت پر کاری ضرب لگا گیا تھا۔ وہ ایک دم سلگ اٹھی۔ میں نے آپ کو کال نہیں کی تھی تو پھر کس نے کہا تھا کہ وقت برباد کر الحمدللہ میرے والدین میرے ہر پرابلم سولو کرنے کو موجود ہیں۔ چلو افضل دین اترو گاڑی سے۔ ہم ابھی اور اسی وقت واپس اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ویسے ہی تکھے مزاج والی، ضدی اور خود سر لڑکی تھی۔ نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر ایک دم آخری حد تک چلی جانے والی۔ اس کے رویے اور الفاظ پر افغان کا بھی دماغ گھوم گیا تھا۔ شٹ اپ! اور خبردار تم نے اب کوئی نیا تماشا کریٹ کیا تو۔ اسے گاڑی سے اترتا دیکھ کر افغان نے اس کا بازو پکڑ کر غصے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ نم لچکی نازک شاہ کی مانند افغان کی سخت گرفت کے بدولت اس کی طرف لڑک گئی تھی۔ آرام و سکون سے بیٹھی رہو۔ اگر یہاں سے ذرا بھی ہلنے کی کوشش کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا تمہاری۔ وہ ایسا ہی تھا، دو ٹوک سخت اور پتھریلے۔ شرینہ کو سخت گرفت میں اپنا بازو کچلتا محسوس ہوا۔ چھوڑو مجھے! افغان کی گرفت سے اپنا بازو کھینچ کر اس نے نہایت غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ افغان نے اس کی طرف جھک کر ہاتھ بڑھا کر اس کی جانب کا دروازہ لاک کر دیا۔ افضل دین تو دونوں کے تیور دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اگر اپنی مالکن کے غصیلے تیوروں اور پارا صفت مزاج سے اچھی طرح باخبر تھا اور دوسری طرف افغان کی دو ٹوک بے لچک اور پتھریلی سخت طبیعت بھی اس سے مخفی نہ تھی۔ گاڑی کی چابی دو۔ سنا نہیں تم نے؟ افغان کے سخت پتھریلے انداز پر اس کے اندر اشتعال کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کچھ کر بیٹھے، کم سے کم اس شخص کو تو اس کی گاڑی سمیت آگ ہی لگا دے یا پھر اس کا خوبصورت خدوخال سا سجا چہرہ نوچ ڈالے۔ یہ شخص ہمیشہ سے ہی اسی طرح اس کا ضبط آزماتا تھا اور ہمیشہ شکست سے دوچار کر دیتا تھا۔ اس طرح کہ شرینہ جیسی بد لحاظ لڑکی اس کے سامنے بے بس اور بے چارگی سے دو چار ہوتی، خون کے گھونٹ پینے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اس نے نہایت طیش سے ہینڈ بیگ سے گاڑی کی چابی نکال کر افغان کی طرف پھینکی جو اس کے سینے پر لگنے کے بعد اس کی جھولی میں گر گئی۔ افغان نے اس بدتمیزی اور جسارت پر اسے گھورتے ہوئے اپنے اشتعال پر بمشکل قابو پاتے چابی اٹھا کر افضل دین کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ لو چابی آفیسر! میں
یہ لو چابی، آفیسر سے میں بات کر چکا ہوں، تم گاڑی لے کر گھر پہنچو۔ اوکے جی صاحب۔ وہ فوراً چابی لے کر اتر گیا تھا۔ افغان کا پہلا ہی اتنا سارا وقت اس معاملے کو سلجھانے اور اب مزید اس بد دماغ لڑکی کو ہینڈل کرنے میں ضائع ہو گیا تھا۔ وہ مزید اس سر پھر لڑکی سے الجھنے کی موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے مکمل طور پر نظر انداز کرتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ابھی شہرینہ کو گھر پہنچنے کو واپس جمیل جعفری اور اس کے وکیل کو ملنا تھا۔ دونوں راستے میں ہی تھے کہ ماما، بڑے پاپا اور اشفاق کے علاوہ فرحہ شیان کے بھی کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ برقی کیمروں سے سجے اپنے گھر کے سامنے شہرینہ گاڑی سے یوں نکلی گویا برسوں بعد کسی قید رہائی نصیب ہوئی ہے، جبکہ افغان نے وہیں گاڑی سے بڑی امی، فرح اور اسد اور شیان سبھی شدت سے منتظر تھے۔ جیسے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوئے سبھی ان لون میں ٹہل رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ بے اختیار بھاگ کر بڑی امی کے گلے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو۔ بڑی امی خالہ بھی تھی اور یہ سب اس کے نہ صرف تایا زاد تھے، چچا زاد بھی تھے۔ ایکسیڈنٹ کا سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی رہ کر۔ اور دیکھو فائقہ، شہرین کی والدہ کی عقل کو اتنی دور تنہا جہاز کے بجائے گاڑی ہی بھیج دیا۔ خود سے جدا کرتے اس کی روشن پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ وہ سارے راستے افغان کو کوستے اور غصے پینے اب آئی تھی اور اب ایک دم بڑی امی کی اس قدر محبت پر بے سما مسکرا دی۔ اس میں مما کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بائی روڈ آنا میری مرضی تھی، زیادہ نقصان تو نہیں ہوا نا؟ ان کی تشویش ابھی بھی جاری تھی۔ نہیں ہوا تھا بڑی مما، بس یوں ہی سمجھ لیں بچت ہو گئی۔ ڈونٹ وری۔ اس نے اپنے مخصوص بے پرواہ انداز میں قدرے ریلیکس ہوئی تھی۔ پیار کی یہ مظاہرے ختم ہو گئے ہیں تو جناب ادھر بھی نظر پڑائے رہے ہیں۔ فرح کے الفاظ پر وہ بڑی ماما کے بازوؤں کے حصار سے نکل کر فرح سے افغان اندر نہیں آیا۔ اگر آ کر صورتحال ہی بتا دیتا، باہر ہی سے چلا گیا ہے کیا؟ بڑی مما پوچھ رہی تھی۔ افغان کے ذکر پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ مخصوص سر ہلا دیا۔ چلو تم لوگ بہن کو لے کر اندر آ جاؤ، بڑی مما کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی تو وہ بھی ان تینوں کے حال میں آ گئی۔ اس وقت حال کیا، سارا گھر ہی مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ فرد اور فروہ ہر فرد سے سبھی لوگوں سے ملنے لگی تھی۔ اکیلی آئی ہو کیا؟ تمہاری ماں اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ رشخندہ خالہ، جو کہ ماما کی خالہ زاد تھی، انہوں نے بھی پوچھا۔ جی ماما اور باقی لوگ پاپا کے ساتھ ہی آئیں گے، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ لو، فائقہ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ لڑکی ذات کو اکیلی ہی اتنی دور بھیج دیا۔ آئی کس کے ساتھ ہو؟ رشخندہ خالہ تو بات کا بتنگڑ بنانے میں ماہر تھی۔ بڑی ماما فوراً قریب آئی۔ اکیلی کہاں آئی ہے؟ افغان لے کر آیا ہے۔ وہ صبح گاؤں سے ہی اسلام آباد چلا گیا تھا اور واپسی پر شہرین کو لے آیا ہے۔ اچھا۔ رشخندہ خالہ کے تیور ایک دم بدلے تھے، مگر افغان کو تو کچھ دیر پہلے میں نے خود اوپر سے نیچے اترتے اور باہر جاتے دیکھا تھا۔ ان کا انداز مشکوک تھا۔ شیرینا کو شاپنگ کرنی تھی تو وہ فضل دین کے ساتھ وہاں چلی گئی تھی اور افغان گھر آ گیا تھا، اسے ضروری کام تھا، فوراً تیار ہو کر نکل گیا ہے۔ شیرینا نے الجھ کر بڑی مما کو دیکھا، نہ جانے وہ رشخندہ خالہ کو یہ بیان کیوں دے رہی تھی۔ اوہ اچھا۔ رشخندہ خالہ سر ہلاتے ساتھ بیٹھی کسی دوسری خاتون سے محو کلام ہو گئی تھی تو بڑی مما نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا اور وہ فرح کے ہمراہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ یہ سارے مہمان شیان کی شادی کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ 3 دن بعد شیان کی شادی تھی۔ پاپا نے شیڈول کے مطابق 2 دن بعد آنا تھا اور مما کا پاپا کے ساتھ آنے کا پروگرام تھا اور وہ اتنے دن بھلا کہاں انتظار کر سکتی تھی۔ اس کے کالج میں مڈ ٹرم ہو رہے تھے سو اسے رکنا پڑ گیا تھا، ورنہ شیان کی شادی ہو اور وہ ادھر 1 مہینے تو ضرور ڈیرا ڈال لیتی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا اور وہ فارغ ہوتے ہی فوراً مما سے ضد کر سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ یہ سفر اس کی توقع کے برعکس ثابت ہوا تھا۔ اوپر سے افغان سے ہونے والی بدمزگی نے خاصا بدمزہ کر ڈالا تھا۔ افغان بڑے پاپا کا سب سے بڑا
بیٹا تھا۔ بڑے پاپا جو کہ اس کے تایا بھی تھے اور خالو بھی افغان اپنا زیادہ وقت گاؤں میں بابا صاحب اور اماں بی کے پاس گزارتا تھا۔ افغان کے بعد شایان تھا، پھر فرح اور آخر میں اسد تھا۔ شایان کی شادی بڑے پھپھو کی بیٹی زوبیہ سے ہو رہی تھی۔ افغان سے پہلے شایان کی شادی کی بھی ایک وجہ تھی کہ بڑی پھپھو ایک عرصے دراز سے دل کے عارض میں مبتلا چلی آ رہی تھی۔ پچھلے دنوں انہیں پھر اٹیک ہوا مگر بروقت طبی امداد سے وہ بچ گئی تھیں، مگر اس کے بعد انہیں وہم ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچ سکیں گی اور اپنی اسی بیماری کے خوف میں وہ اپنی اکلوتی بیٹی زوبیہ کی شادی اپنی زندگی میں ہی کر دینے کی خواہاں تھی۔ شایان اور زوبیہ کی آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ پھپھو کا خیال تھا کہ زوبیہ کا رشتہ افغان سے طے ہو جائے، مگر جب بڑوں تک بات پہنچی تو شایان نے بڑے صاف اور واضح الفاظ میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا۔ گھر کی بات تھی، انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے نہ صرف یہ رشتہ طے ہوا تھا بلکہ چٹ پٹ شادی کی ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی تھی۔ بڑے پاپا بزنس مین تھے۔ تعلیم کے بعد اپنے بڑوں کے برعکس انہوں نے بزنس شروع کیا تھا، جبکہ ان سے چھوٹے بھائی عثمان فاروق کا رجحان سیاست کی طرف تھا۔ عثمان سے پہلے بابا صاحب سیاست میں تھے، اسی طرح اپنے علاقے کی سیٹ ہمیشہ ان کے پاس ہی رہی تھی۔ اب کچھ عرصے سے عثمان بابا صاحب کے عہد پر فائز ہو گئے تھے، جبکہ بابا صاحب اب صرف گاؤں میں موجود زمینوں وغیرہ کے معاملات دیکھتے تھے۔ شایان نے پچھلے سال ہی بزنس میں ڈگری لینے کے بعد اپنے بابا کے ساتھ آفس جوائن کر لیا تھا، جبکہ شایان سے بڑا افغان جو ایڈووکیٹ تھا۔ افغان نے لا پڑھا تھا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ مختلف کورسز کے بعد وہ وطن لوٹا تو بابا صاحب کے ساتھ زمینوں کے معاملات میں ان کا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بڑے بابا کا بزنس ایڈوائزر ہونے کے ساتھ ساتھ بابا صاحب کی زمینوں کے تمام مقدمات خود ہی ہینڈل کرتا تھا۔ اس کا مستقبل قیام ماں باپ کی بجائے گاؤں میں بابا صاحب اور اماں بی کے ساتھ ہوتا تھا۔ افغان کی پرورش بھی مکمل طور پر بابا صاحب اور اماں بی کی زیر نگرانی ہوئی تھی، اسی لیے وہ اپنی ماں باپ کی نسبتاً دادا دادی کے زیادہ قریب تھا اور وہ خاصا باروب شخص تھا، اسی لیے وہ سبھی کے ساتھ خاصی فاصلے پر رہتا تھا۔ اس کا سبھی پر رعب تھا۔ اس کے اپنے بہن بھائی اسے دیکھ کر فوراً معذب ہو جاتے تھے، مگر شیرینا ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر جاتی تھی کہ وہ مارے طیش کے اکثر اس کے ساتھ بہت بری طرح پیش آتا تھا۔ یہ ایکسیڈنٹ کا اصلی چکر کیا ہے اور تمہیں یہ فلائٹ کی بجائے بائی روڈ آنے کی کیا سوجی؟ کھانا کھانے کے دوران فرح اور اسد اس کے پاس ہی چلے آئے تھے۔ ایکسیڈنٹ کا کوئی خاص چکر نہیں ہے اور فلائٹ رات 11 بجے کی سیٹ سے مل رہی تھی۔ اتنی دور اکیلے ماما بھیجنے کو راضی نہ تھی اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، بس ماما کو پٹانا پڑا۔ سو تھوڑی سی ایکٹنگ کے بعد ماما مان گئی اور اب میں ادھر ہوں۔ اور ایکسیڈنٹ کے پیچھے کیا چکر تھا؟ شایان بھی ادھر ہی چلا آیا تھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کوئی چکر نہیں تھا، اس نے ٹالا۔ محترمہ فضل الدین گاڑی لے کر آ گیا ہے، گاڑی بالکل ٹھیک ٹھاک اور اصلی حالت میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فریقین ثانی کا نقصان ہوا ہے اور افضل الدین سے جو معلومات ملی ہیں وہ کافی سنگین ہیں۔ ساری غلطی تمہاری ہے، اگر اس بندے کی جان چلی جاتی تو شایان نے سنجیدگی سے شرم دلانے کی کوشش کی۔ اف، آپ کے وہ دھانسو بگ برو اور پہلے ہی اچھے خاصا سنا چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میرا موڈ بری طرح خراب ریئیکٹ کر ایک لفظ بھی اب مزید نہیں کہنا، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ افغان بھائی تو صرف زبانی کلامی سنائی ہوگی، اگر میں ہوتا تو اس وقت 2 ہاتھ تمہیں ضرور لگاتا۔ شٹ اپ، وہ فوراً بھنائی۔ شایان نے ریلیکس انداز میں اسے دیکھا۔ چھوڑو شایان بھائی، ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ اس کا وہ پچھلے سال کا ہنگامہ بھول چکے تھے کیا جو اس نے گاؤں میں سر انجام دیا تھا؟ گاؤں کی سڑک کو محترمہ نے موٹر وے سمجھ کر ریس لگائی تھی اور مائی خیراں 8 دن تک ہسپتال بھگت آئی تھی۔ تب افغان بھائی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پسٹل سے اس کی کھوپڑی اڑا دے، بس اماں اور ابا صاحب کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔
اسی کی تو تب ہی عقل نہ آئی تھی، اسے تب بھی اس کی عقل نہیں آئی تھی جب افغان بھائی کو اماں بی کے فورس کرنے پر اتنے تلخ رویے کی اس سے معذرت کرنا پڑی تھی، اور پھر جا کر ان محترمہ کا موڈ بحال ہوا تھا، اور اب اس کو سمجھانا قطعی فضول ہے۔ اسد نے کہا تو اس کا پارا ایک دم ہائی ہوا، اس نے پانی والا گلاس ٹیبل پر پٹک دیا۔ تم سب انتہائی فضول، اور تم شیان، تمہاری وجہ سے میں اتنی افراتفری میں بھاگم سب کو وہیں چھوڑ کر آئی ہوں، اور تم لوگ مجھے ہی الزام دے رہے ہو، اس سے بہتر تھا کہ میں نہ ہی آتی۔ اب بھی اگر کسی نے مزید ایک لفظ کہا تو میں اپنے سامان لوں گی اور واپس اسلام آباد چلی جاؤں گی۔ اس کا غصہ سے برا حال تھا۔ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، تمہارے یہ احسان میں بندہ ناچیز عمر بھر نہیں بھلا پائے گا۔ شیان نے فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا تو وہ گھورنے لگی۔ اب اپنی زندگی کی یہ نشانے بازی بند کرو اور کھانا کھاؤ۔ شیان نے مسکرا کر کہا تو وہ ناچار مسکرا دی۔ ویسے شہری چچا جان کو پتہ ہے تمہارے اس سارے ہنگامے کا؟ اسد نے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، ویسے مما سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی پاپا کو نہیں بتایا۔ میرا خیال ہے کہ مما بتائیں گی بھی نہیں، بڑے پاپا نے ہی اس آفیسر سے بات کر افغان کو بھیجا تھا، اور وہ کھانا کھا چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بتایا۔ شکر کرو کہ ابھی تک کسی اور کو خبر نہیں ہوئی تمہارے اس تازہ ترین کارنامے کی۔ پاپا نے سختی سے مجھے اور مما کو کہہ دیا تھا کہ کسی اور سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور رشکندہ خالہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ اور منی ڈالو تم اور مٹی ڈالو تم سب لوگ اب اس قصے پر۔ اور تم نے کھانا کھا لیا ہے تو اب اٹھو، تمہاری وجہ سے میں نے ڈھولکی کچھ دیر کے لیے رکوا دی تھی، اب تم آ گئی ہو تو مل کر خوب رونق لگاتے ہیں۔ فرح نے برتن سمیٹتے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی میرا کسی بھی ایکٹیویٹی میں بزی ہونے کا موڈ نہیں ہے۔ آج کالج میں ٹیسٹ تھا، کل ساری رات تیاری کرتے گزری گئی، اور کالج میں سارا دن بڑا اور بزی رہا، اور اوپر سے اس قدر رف تھیوری اور پریکٹیکل تھا کہ گھر آتے ہی یہاں کی تیاری کی، اور ایک طویل سفر، 2 گھنٹے ڈیڑھ جو ٹریفک پولیس کے اسٹیشن میں گزارا۔ اب یوں لگتا ہے کہ جسم میں جان ہی نہیں رہی، بڑی تھکن ہو رہی ہے، دل کر رہا ہے کہ فوراً جا کر نرم گرم بستر میں گھس جاؤں۔ اس نے کہا تو فرح نے گھورا۔ تو پھر کیا فائدہ اس ساری خجل خواری کا؟ اس سے بہتر تھا کہ تم رات 11 کی فلائٹ سے آتی اور آ کر سو جاتی۔ فرح نے منہ پھیلایا۔ اچھا، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ یہ بتاؤ کل کو کیا پروگرام ہے؟ کل ہم پھپھو کے ہاں جا رہے ہیں، اور پرسوں ہوٹل میں دونوں طرف کا کمبائنڈ فنکشن ہوگا، اسد نے بتایا تو اس نے سر ہلایا۔ اوکے یار، تم اس وقت مجھے کوئی روم دکھاؤ، بلکہ تمہارے روم میں ہی چلتے ہیں، میں فریش ہو لوں، اس کے بعد کچھ دیر سوؤں گی، اور پھر کل اور پرسوں دن میں تم لوگوں کے ساتھ مل کر ہر ایکٹیویٹی میں پیش رہوں گی، پرومس۔ اٹھو مرو، اور میرے روم اس وقت تمہارے شان بالکل نہیں ہے۔ شادی کے سلسلے میں کل ہی سے رشکندہ خالہ اپنی تینوں دختر ان کے ہمراہ یہاں قدم رنج فرما چکی ہیں، اور اس وقت تینوں دختر ان کا قیام میرے روم میں ہی۔ اور تمہیں پتہ تو ہے کہ ان لوگوں کی طبیعت کا وہ کتنا پھیلاوا پھیلاتی ہیں، اور وہ اسد اور شیان کو وہی چھوڑے فرح کے ہمراہ باہر آ گئی تھی، ایک دم رکی، اور اوہ نو، پھر ان کی وہ بڑی بیٹی عجیب ماڈل ہے، ہر وقت جان کو چپکنے کو تیار رہتی ہے۔ میں تو ہر وقت اس سے بچنے کے چکروں میں ہوتی ہوں، مگر وہ بھی اس قدر ڈھیٹ ہے کہ جان بوجھ کر کلام کرنے کی کوشش کرے گی۔ ویسے اس وقت کدھر ہے؟ حال میں تو مجھے نظر نہیں آئی۔ تینوں اوپر ہیں، وہاں کوئی مووی دیکھ رہی ہیں۔ شکر کرو ابھی تم سے ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ ان کے ایکشنز دیکھ کر تمہاری بی پی خواہ مخواہ ہائی ہوتا۔ فرح نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے مخصوص سر ہاں میں
ہلا دیا۔ وہ فرا کے کمرے میں آئی تو دیکھ کر چکرا گئی۔ مائی گاڈ، یہ تمہارا کمرہ ہے؟ یہ کوڑا دان۔ اس نے سر تھام لیا۔ اب اس کمرے میں تم بھی قیام کرو گی؟ میں ماسی کو بلا کر کچھ سیٹنگ کروا دیتی ہوں۔ تم ابھی تو اچانک آئی ہو، کوئی اطلاع بھی نہ دی، ورنہ میں ان لوگوں کو کہیں اور بندوبست کروا دیتی اور کمرہ صاف کروا لیتی۔ مہمانوں کی وجہ سے اوپر نیچے کے سب روم فل ہیں نا؟ شیور یار، اس روم کو دیکھ کر مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میں تو اب ایک پل بھی یہاں رات یہاں ٹھہروں گی۔ تم کہیں اور ارینج کرو گی؟ صاف ستھرا کمرہ، تم جانتی ہو میں ایسی جگہ ایک پل نہ ٹکوں۔ اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا تو وہ اتنی ہی نخریلی اور نازک مزاج تھی، گندگی اس کی طبیعت پر ہمیشہ سخت گراں گزرتی تھی۔ آج رات مجبوری ہے، ادھر ہی گزارا کر لو، صبح میں ان کو کہیں اور سیٹ کر دوں گی۔ ہرگز نہیں، کہیں اور ارینج کرو میرا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ رکو تو صحیح، فرا اس کے پیچھے پیچھے تھی، ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ بڑی ماما ادھر سے گزری تو دونوں کو دیکھ کر رک گئی۔ فرا نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اوپر افغان والا کمرہ فارغ ہے، اپنی بالکل اصلی حالت میں۔ اب پتہ نہیں افغان رات واپس آتا ہے یا بابا صاحب کا کام مکمل کر کر واپس گاؤں چلا جاتا ہے۔ کل اماں بھی اور بابا صاحب کو ساتھ لے کر آئے گا، وہاں کام تھا تو وہ دونوں آج نہیں آ سکے۔ پروا، تم شرین کو افغان کے کمرے میں لے جاؤ، بڑی ماما نے رسانیت سے کہا۔ اگر افغان بھائی گاؤں جانے کے بجائے ادھر آ گئے تو افغان کا کمرہ کوئی اور استعمال کرے، اور وہ بھی شرین قیامت آ جانے کے آثار تھے۔ فرا ماما کی بات پر ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اس کے پروگرامز کا بھی کبھی پتہ نہیں چلتا، وہ یہاں رکتا کب ہے؟ اب بھی بابا صاحب کے کام سے آیا تھا اور بھاگم چلا گیا، نہ جانے واپس ادھر آتا بھی ہے یا سیدھا گاؤں جاتا ہے۔ تم ٹینشن نہ لو، افغان کے کمرے میں شہری کو لے جاؤ۔ فضل دین میرے کمرے میں شرین کا سامان رکھ گیا تھا، وہ کسی ملازم کو کہہ کر کمرے میں بھجوا دو۔ انہوں نے محبت سے اس کے بالوں کی لٹوں کو چہرے سے ہٹاتے کہا تو وہ ان کے اس خصوصی سلوک پر ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ تھینکس بڑی ماما، محبت بہلانا پن سے ان کے خود سے لپٹ کر کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ فرا کے ساتھ اوپر آ گئی تھی۔ افغان خاندان کا پہلا اور بڑا بچہ تھا، خصوصی توجہ اور سلوک سے نوازا جاتا، اور ادھر گاؤں میں بھی اس کا کمرہ بہت خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، یوں گمان ہوتا کہ کسی شہزادے عالم کی خواب گاہ ہو۔ اب یہ شہر والا کمرہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ شرین نے قدرے سکون محسوس کیا۔ تھینک گاڈ اوپر شور نہیں ہے، ورنہ دماغ خراب ہو کر رہ جاتا۔ وہ آرام سے بستر پر گر گئی تھی، تبھی ملازم اس کے 2 بھاری بیگز اٹھائے چلی آئی تھی۔ ویسے یہ افغان ہے کہاں؟ اپنا بیگ کھول کر نائٹ سوٹ نکالتے اس نے فرا سے پوچھا۔ وکیل صاحب بابا صاحب کے کسی کام سے نکلے ہوئے ہیں، فرا نے بتایا۔ یہ پریس کر فٹافٹ لے آؤ، میں اتنی دیر باتھ لے لوں۔ اور اس وقت وکیل صاحب کی کون سی کچہریاں کھلی ہیں؟ ملازم کو رخصت کر کر فرا سے پوچھ۔ ساتھ ساتھ اس نے خود کو جیکٹ سے آزاد کرنے کے بعد بالوں سے کیچڑ نکال کر ہاتھوں سے بالوں کو سنوارا تھا۔ لیئر شپ میں کٹے بال کندھوں پر ارد گرد بکھر گئے تھے۔ کوئی ذاتی کام ہے بابا صاحب کا؟ جائیداد اور غیر کا اسی سلسلے میں کسی سے ملنے جانا تھا انہیں، فرا نے بتایا تو سر ہلا گئی اور اپنا ناول بیگ سے نکال کر باڈی سپرے، کولون اور شیمپو اور سوپ نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ چائے پیو گی یا دودھ بھجواؤں؟ فرا نے جاتے جاتے پوچھا۔ نہیں یار، اب کچھ بھی مت بھجوانا، اب صرف باتھ لے کر سوؤں گی۔ فرا سر ہلاتے دروازہ بند کر کر واپس آ گئی تھی۔ اسے ابھی نیچے بہت سے مہمان کو دیکھنا تھا اور وہ ڈھولک کا ہنگامہ علیحدہ منتظر تھا۔ بلے بلے او بلے بلے ٹور بجا بندی، او بلے بلے ٹور بجا بندی، جی کھل دی مروڑا او چل دی
ٹور پنجاب ندی بلے بلے۔ وہ جیسے ہی اندر کی طرف بڑھا تھا، تیز ہنسی کہکوں سے لبریز، کان پھاڑ دینے والی آوازیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسی تھی۔ افغان نے کوفت سے اندر کی طرف دیکھا، جہاں کمرے میں یہ نشست جمی ہوئی تھی۔ بھنت بھنت کی بولیاں تھیں اور ان گیت لوگوں۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور اس رات گئے کی مشقت نے اسے قدرے تھکا ڈالا تھا۔ اب جی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ نظر انداز کرتے سیدھا اپنے بیڈ روم میں جائے اور بستر پر گر کر لمبی تان کر سو جائے۔ شادی والے گھر میں ایسا ہی ہنگامہ تو عام سی بات تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، مگر لگتا تھا کہ ادھر کسی کا بھی کوئی سونے کا ارادہ نہیں تھا۔ کہیں بھی نیند کا نام و نشان نہ تھا، اور اندر جانے کے بجائے باہر راہداری سے ہی ہوتا ہوا ٹیرس کی طرف جانے والے زینیا پر چڑھ گیا تھا۔ اس وقت افغان کا کسی سے بھی سامنا کرنے کا قطعی موڈ نہیں تھا، اسی لیے وہ چپکے سے ادھر چلا آیا تھا، اور کھانا وہ جمیل جعفری اور اس کے وکیل کے ساتھ کھا آیا تھا۔ اب صرف تھکن کے مانے جسم کی پہلی ترجیح پرسکون نیند تھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے، ساؤنڈ پروف کمرے میں قدم رکھتے ہی نیچے سے آنے والی تمام چہلکتی آوازوں کا گویا کسی نے گلا گھونٹ دیا تھا۔ کمرے کی اے سی آن کر ہاتھ میں پکڑے بریف کیس نزدیکی صوفے پر رکھتی چین اور موبائل ٹیبل پر رکھے اور پلٹا تھا، اور اگلے ہی پل سے رک جانا پڑا تھا۔ منہ کے بل کمبل سر تک تانے سونے کو دیکھ کر وہ ایک پل کو جامد ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس کا کمرہ بڑے استحقاق سے کسی نے استعمال کیا تھا۔ واٹ از آن سینسز؟ اپنے پرائیویسی میں یہ مداخلت الجھن کی قطعی نہیں بھائی تھی۔ وہ ایک دم ناگواری سے بڑبڑایا تھا، یہ وجود نہ جانے کون تھا۔ وہ تیزی سے بستر کی طرف بڑھا، مگر اگلے ہی پل رکنا پڑا۔ بستر سے نیچے قالین پر پڑے لیدر چپل ایٹ ٹیبل پر پڑا خوبصورت جگمگاتا کیچر فریم، قریب ہی رکھا قیمتی موبائل، اور سرہانے پر بکھرے بال اور اچھے خاصے الجھ گیا تھا۔ اف، کون ہے یہ محترمہ؟ منہ کے بل تکیے میں منہ گھسائے سوتا وجود وہ بغور دیکھنے پر بھی نہ پہچان پایا تو ایک دم جھنجھلا اٹھا۔ جس قدر تھکن سے وہ دوچار تھا، ایسے میں یہ نئی صورتحال اسے خاصا طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ یہ محترمہ جو کوئی بھی ہے، بس اٹھ کر باہر پھینک دے۔ کسی قدر پرسکون انداز میں اس کا روم استعمال کیا گیا تھا، اور وہ جو اپنی پرائیویسی کے معاملے میں اس قدر حساس تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر ملازم اس کے روم تک صاف کرنے کی جرات نہ کرتے تھے۔ اور اب خوف کا شکار ہو چکا تھا۔ نہ جانے کون تھی، مہمان تھی یا پھر کوئی رشتہ دار۔ وہ بلا سوچے سمجھے ایک قدم آگے بڑھا تھا، سوتے ہوئے وجود پر بڑا ہوا کمبل کا کونا تھام کر کھینچنا چاہا تو رک گیا۔ ایک دم اس کی جذبات پر عقل غالب آئی تھی۔ نہ جانے کون تھی اور کس قسم کے مزاج اور اطراء کی مالک تھی۔ پھر نیند سے یوں اٹھ جانے پر نہ جانے کیا ری ایکشن ظاہر کرتی محترمہ۔ کیا بعید تھا کہ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر چیخنا چلانا ہی نہ شروع کر دے، اور خواہ مخواہ کوئی نئی صورتحال کریٹ ہو جائے۔ مہمان سے بھرا پڑا گھر تھا۔ ایسے عالم میں اگر کوئی محترمہ اس قدر اطمینان اور سکون سے آرام فرما رہی تھی تو یقیناً گھر میں سے بھی کسی نہ کسی فرد کے نالج میں ان کی محترمہ کی اس کمرے میں موجودگی ہوگی نا۔ افغان نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ایک وسیلی نگاہ سوتے ہوئے وجود پر ڈالتے وہ تیزی سے کمرے سے نکلتا، سیڑھیاں پھلانگتے ہال کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ تمام قریبی رشتے خواتین ڈھولک کے گرد جمع، ابھی بھی زور و شور سے محفل جمائے ہوئے تھیں۔ صورتحال ایسی تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ فرح ڈھولکی پر چمچ بجاتے مکمل طور پر اسی ماحول کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ فرح اس نے آواز دی، مگر بے فائدہ ہی رہا۔ نکر خانے میں بھلا طوطے کی
آواز کون سنتا ہے؟ اس نے غصے سے اطراف میں دیکھا۔ مما ایک صوفے پر کسی قریبی رشتے دار خاتون کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ وہ فرح کو وہیں چھوڑتا مما کی طرف چلا آیا تھا۔ مما مما اسے دیکھ کر چونکی۔ آ گئے تم؟ جی آپ ذرا 1 منٹ باہر آئیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر پلٹ گیا تھا تو مما فوراً اس کے پیچھے آئیں۔ میرا خیال تھا کہ تم کام نپٹاتے ہی حویلی چلے گئے ہوں گے، اتنا لیٹ ہو گئے تھے تم۔ مما نے فوراً قریب آ کر کہا تو اس نے سر جھکایا۔ میرے روم میں کون ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ او اچھا، تم کمرے سے بھی ہو آئے؟ انہوں نے افغان کے سنجیدہ انداز کو نظر انداز کیا اور نارمل انداز میں بتانے لگی، شہری ہے، تمہیں اس کا موڈ کا تو پتہ ہے نا کس قدر چوزی ہے۔ فرح کا کمرہ خالی نہ تھا، اوپر سے رشخندہ کی بیٹیوں نے خوب پھیلا رکھا تھا۔ اس نے بے ترتیب کمرے میں رہنے سے انکار کر دیا۔ تمہارا کمرہ صاف ستھرا، اچھی حالت میں اور خالی بھی تھا تو میں نے اسے وہاں ٹھہرا دیا۔ بچی تھکی ہوئی تھی، کھانا کھاتے ہی سو گئی۔ پھر مجھے یہ تھا کہ تم سیدھا حویلی ہی چلے جاؤ گے، ادھر نہیں آؤ گے۔ شہرینہ کے ذکر پر افغان کا غصہ ایک دم زباں نیزے پر آیا تھا۔ حد ہوتی ہے، گھر میں اتنے کمرے ہیں، کسی میں بھی اسے اور ٹھہرا دیتی، لیکن نہیں، لے دے کر میرا ہی کمرہ ہی دے دیا۔ وہ غصے سے بولا تو مما نے سنجیدگی سے دیکھا۔ بیٹا وہ تھکی ہوئی تھی، پھر گھر میں باقاعدہ سارے کمرے بھی دوسرے مہمانوں کے پاس ہیں، میں صبح کوئی کمرہ خالی کروا کر اسے وہاں شفٹ کر دوں گی۔ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ انہوں نے رسانیت سے کہا تو افغان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر، آپ ابھی اور اسی وقت میرا کمرہ خالی کروائیں، میں اس جیسی بے ترتیب آتش فشان لڑکی کو 1 منٹ بھی اپنے کمرے میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اسے فوراً وہاں سے نکالیں ورنہ میں خود اٹھا کر اسے باہر پھینک دوں گا۔ مما افغان کے غصے سے ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ افغان وہ مہمان ہے ہماری، انہوں نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ مائی فٹ مہمان نہیں ہے، دوسرا بلکہ بلائی جان کہتے تو بہتر ہوگا۔ آتے ہی اس محترمہ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، میرا تو سوچ کر ابھی تک خون کھول رہا ہے۔ یہ سب چچا جان اور خالہ جان کی بے جا ڈھیل کا نتیجہ۔ اس کے لیے انسانی زندگی اس قدر عارضہ ہے کہ اپنی تھرل کے نام پر جسے مرضی روند کر گزر جائے۔ مجھے شدید نفرت ہے ایسے لوگوں سے۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ اسے حقیقتاً شہرین جیسی فتنہ لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ شہرینہ نے ہمیشہ ایسی ہی الٹی سیدھی حرکتیں اور سر انجام دی تھی اور سونے پر سہاگا باپ کے سیاسی بیک گراؤنڈ پر بے جا فخر۔ افغان کو ایسے لوگ زہر لگتے تھے۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا، اس کے بعد افغان کے دل و دماغ میں شہرینہ سے متعلق کوئی خوشگوار اچھی سوچ باقی نہیں رہی تھی۔ افغان مما نے حیرانی سے افغان کا یہ انداز ملاحظہ کیا تھا۔ مما پلیز، آپ فوراً میرا کمرہ خالی کروائیں، وہ سو رہی ہے، اس کی نیند خراب ہوگی۔ مما پلیز، میں بھی صبح سحری کا اٹھا ہوا ہوں، اب تک بھاگ دور سے تھک کر چور ہو رہا ہوں، اس وقت میں بس اپنے کمرے میں سکون سے ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ تم ایسا کرو، میرے کمرے میں چلے جاؤ، تمہارے پاپا تو اب کل صبح ہی واپس لوٹیں گے، میں سب کو کہہ دوں گی، وہاں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، آرام سے سونا۔ انہوں نے محبت اور شفقت سے اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹے لجاجت سے کہا تو افغان نے ایک گہری مضطرب سانس لی۔ مما اس لاڈ پر وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا، اب بھی بے چارگی سے انہیں دیکھا تھا۔ مما، اپنا کمرہ ہونے کے باوجود میں آپ کو یوں ڈسٹرب کروں؟ کہہ تو رہی ہوں نا، میں صبح کوئی کمرہ صاف کروا کر اسے وہاں شفٹ کروا دوں گی، پلیز میری خاطر، انہوں نے کہا تو افغان نے ازحد سنجیدگی سے انہیں دیکھا تھا۔ مگر یہاں شور بہت ہوگا، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ شور میں مجھے نیند نہیں آتی، اور شہرینہ عثمان سے کم نخریہ نہ تھا۔ وہ ہنس دی۔ بس یہ محفل برخاست کرواتی ہوں، تم کمرے میں لیٹ کر دروازہ بند کر لو۔ اور آپ کہاں جائیں گی؟ ماں کے سامنے وہ ہمیشہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا، اب بھی ہار مانتے ہوئے پوچھا۔ کہیں بھی لیٹ جاؤں گی، اپنا گھر ہے، ویسے بھی صبح ہونے والے سے کچھ دیر میں فجر کی نماز پڑھ کر ہی لیٹوں گی، صبح کو بھی کام ہوں گے، وہ بھی دیکھنے ہیں۔ اس کو مانتا دیکھ کر انہوں نے رسانیت سے کہا، مجھے اب چینج بھی کرنا ہے، شیان کا کمرہ بھی تو اچھا خاصا ہے، اس میں ٹھہرا دیتی اسے۔ افغان کو پھر کمرے کا خیال آیا تھا، عروسی سجاوٹ کے لیے اس میں کام ہو رہا ہے، ہر طرف سامان اور چیزیں بکھری ہوئی ہیں، شہرینہ کبھی نہ رکتی وہاں، مکمل
افغان کا جی چاہا کہ وہ مونک چڑی شرینہ سامنے آ جائے تو اس کا گلا دبا دے، لیکن اس وقت وہ مما کے سامنے صرف صبر ہی کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ کسی کو بھیج کر میرے کمرے سے سلیپنگ سوٹ اور چند اور استعمال کی اشیاء منگوا دیں، وہ نخریلی انداز میں کہہ کر مما کے کمرے کی طرف بڑھا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا، اور نہ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ حقیقت شرین کو اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیتا۔ وہ صبح خیر تھی، وہ جتنی بھی بگڑی تھی لیکن اس میں بہت سی اچھی کوالٹیز بھی تھی، جن میں ایک صبح خیزی بھی تھی۔ رات چاہے کتنی بھی وقت سوتی، آنکھ ہمیشہ فجر کے ساتھ ہی کھل جاتی تھی۔ فجر کی نماز کی عادت مما اور اماں بی دادی کی وجہ سے پڑی تھی۔ پہلی اماں بی کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی اور وہ تینوں بھائی ایجوکیشن کی وجہ سے ہاسٹل میں ہوتے تھے۔ بعد میں چھٹیوں وغیرہ میں گاؤں جانا ہوتا تھا تو گاؤں کے ماحول میں بسنا بہت مشکل لگتا تھا۔ ایسے میں اماں بی کی روک ٹوک، اور اماں بی بہت مذہبی خاتون تھی اور نماز کی از حد پابند تھی۔ چھٹیوں میں گاؤں جاتی وہ سختی سے نماز پڑھواتی تھی اور سپارہ پڑھنے کے ساتھ فجر کی نماز کی عادت بھی پختہ ہوتی چلی گئی تھی۔ سیاست میں چلے گئے تو وہ لوگ اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ بہت کم گاؤں جانا ہوتا تھا اور زیادہ تر اماں بھی خود ہی اسلام آباد مل جایا کرتی تھی۔ آج بھی وہ جلد اٹھ گئی تھی۔ رات کی ایک نیند لی تھی۔ فجر کی نماز ادا کر وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ ہر سو ہلکا ہلکا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رات جس گھر میں شور شرابہ اور ہنگامہ برپا تھا، قہقہے گونج رہے تھے، اب وہاں سکوت تھا۔ ہر کوئی تھکا ہوا اپنی آرام گاہوں میں محو استراحت میں آ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ اس وقت ٹائٹس کے ساتھ گھٹنوں سے اوپر شرٹ پہنے، درمیانے سائز کی شال کندھے پر لپٹائے، اپنے کل سفر والے حلیے سے قطعی مختلف تھی۔ رات کی بھرپور نیند اور آرام دہ بستر نے اس کی ساری تھکن اڑا دی تھی۔ اس وقت وہ خود کو خاصا فریش اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ٹہلتے ہوئے اسے ماں کا خیال آیا تو اس نے پاکٹ سے موبائل نکال کر مما کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہوتے ہی سلام دعا کے بعد مما نے اس کی فوراً کلاس لینا شروع کر دی تھی، ورنہ رات سے وہ موبائل بند کیے سو رہی تھی۔ سو ابھی تک ان کی ڈانٹ سے بچی ہوئی تھی۔ مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ میں لاہور میں ہوتی تو تمہاری خوب خبر لیتی۔ افغان سے ساری تفصیل سن چکی ہوں۔ جب اس کے آفیسر نے کال کی تو مجھے یہی لگا تھا کہ افضل دین سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن رات جب افغان سے بات ہوئی تو ساری حقیقت جان کر بہت دکھ ہوا مجھے۔ تمہارے پاپا ملک سے باہر ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں تم ایسے مسائل کریٹ کر رہی ہو۔ ابھی تو ان کی کوئی اطلاع نہیں دی، لیکن جب بھی انہیں تمہارے اس تازہ کارنامے کی خبر ملے گی تو سب سے زیادہ وہ مجھ پر خفا ہوں گے کہ میں نے تمہیں ہائی روڈ جانے کی پرمیشن دی ہی کیوں تھی۔ مما تو سخت غصے میں تھی۔ شروع ہوئی تو کہتے ہی چلی گئی اور وہ کان دبائے شرارت سے ان کی جھاڑ سن رہی تھی۔ آئی ایم سوری مما، اس نے ان کے توقف کرنے پر فوراً کہا تو دوسری طرف ان کا غصہ مزید بڑھا۔ تمہاری یہ ایڈونچر دن بدن سنگین صورتحال پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ میں اب تمہیں کسی بھی قسم کی اوور ایکٹیویٹی نہیں کرنے دوں گی۔ کہا نا مما، آئی ایم سوری۔ آپ کو علم تو ہے جب اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں آتا ہے تو گاڑی کی رفتار خود بخود تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب جان بوجھ کر تو نہیں گاڑی ماری میں نے، اس نے انتہائی معصومیت سے کہا تو دوسری طرف مما کو شاید تب چڑھی تھی۔ شٹ اپ شرری، اب تمہیں بابا ہی آ کر سمجھائیں گے۔ یہ چھوٹی موٹی انجوائمنٹس اور تھرلز بعض اوقات بہت مہنگے بھی پڑ جاتے ہیں۔ مما پلیز اب بس بھی کریں نا۔ ایک وہ ہٹلر کا جانشین بھی اتنا کچھ سنا گیا تھا، اوپر سے اب آپ کلاس بری بات شرین، افغان تم سے بہت بڑا ہے، عزت سے بات کیا کرو۔ مجھے اب چینج بھی کرنا ہے۔ شیان کا کمرہ بھی تو اچھا خاصا
साफ है, इसमें ठहरा ठहरा देते इसे। अवन को फिर कमरे का ख्याल आ गया था और उसी सजावट के लिए इसमें काम हो रहा है। ये दोबारा आ गया। आगमन तुमसे बहुत बड़ा है, इज्जत से बुलाया करो वो भाई, और भाई कहा करो इसे। इज्जत तो मैं इनकी करती हूँ जो वाकई इज्जत के काबिल हों। इनकी जैसे लोग जो खामखा मुझ पर रौब जमाए इंतहाई जहर लगते हैं मुझे। मुझे देख कर तो वो अंगारे चबाने लगते हैं। अगर ये इज्जत अब अफगान साहिब बड़ी मम्मा की सबूत ना होते तो अब तक मैं इनको अपनी फर्स्ट क्लास किस्म की निशानाबाजी के जद पर रख चुकी होती। कड़वे कसीले लहजे में कहते इसने जैसे ही रुख बदला तो ठटक गई। इससे कुछ फासले पर अकबर साहिब खा जाने वाली नजरों से इसे ही देखते इसकी तरफ मुतवज्जह थे। यकीनन इसने अपने मुतालिक फरमाए गए शहरी के नामुरबादात सुन ली थी। वो मुसलसल कीना तो नजरों से घूर रहा था। शहरीन बजाय शर्मिंदा होने के ढिठाई से मुस्कुराई थी। ओके मम्मा, फिर बात होगी। इसने कॉल बंद की और मोबाइल वापस पॉकेट में डालते फिर मुस्कुराकर अकबर को देखा। हाय, गुड मॉर्निंग। इसने जानबूझकर अकबर को मुखातिब किया। वो जॉगिंग सूट में मलबूस कुछ पल पहले कमरे से निकला था। इसका इरादा लॉन में कुछ देर एक्सरसाइज करने का था, लेकिन शहरीना को देख कर ठटका था और फिर इसके ये ना नायाब फरमादूत सुनकर इसका वो गुस्सा एकदम सवानेज़े पर पहुंचा था। शट अप, वो इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहकर इसे घूर कर देखते वापस पलटा और लंबे लंबे कदम उठाता वो अंदर चला गया था। शरीना ने महजूज होती निगाहों से इसे जाते देखा और कंधे झुकाकर फिर लॉन में चहलकदमी करने लगी थी। वो अंदर आई तो सभी सो रहे थे, बल्कि रात जगे की नींद पूरी कर रहे थे। वो किचन में आ गई। मुलाजमें रात के बिखरे बर्तन धो रही थी और एक मुलाजमत चूल्हे के सामने खड़ी थी। आप कुछ लेंगे बीबी साहिबा? मुलाजमा ने दरियाफ्त किया। इसने इस बात में गर्दन हिलाई। बस चाय दे दो स्ट्रॉन्ग सी। वो वहीं खड़ी ही रही। मुलाजमा ने फौरन चाय का बर्तन रखा था। नाश्ता भी बना दो? नहीं, अभी तो नहीं, जब सब करेंगे तो मैं भी कर लूंगी। इस वक्त तो बस चाय की तलब हो रही है। मुलाजमा ने इससे चाय पेश चाय पेश कर दी थी। वो मग थाम कर लाउंज में आई तो अपने कमरे से निकल कर आंखें मलती फरा इधर ही चली आई थी। उठ गई तुम? फरा इसे जागते वो भी चाय के मग के साथ देकर हैरान हुई। तुम जानती हो शुरू से ही सुबह खेजी हूँ। हाँ, बस यही एक अच्छी आदत है तुम्हारे अंदर, वरना वो इसके साथ ही सोफे पर बैठ गई थी। शरीना ने इसे घूरा। व्हाट व्हाट यू मीन? वरना मजाक कर रही थी यार, फरहा ने हंस कर कहा। शरीना ने सर झटका। मेरे अंदर और भी बहुत सी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और ये क्वालिटीज़ सिर्फ वही लोग जानते हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मसलन, फरहा ने मजाक किया। वो कौन? इज्जत आप लोग हैं, जैसे कि मेरे पापा चाय का घूंट भरते। इसने कहा। हाँ, याद आया। चचा जान कब तक आएंगे? और आफाक भाई और टीपू कब पहुंच रहे हैं? टीपू और आफाक इसके भाई थे। आफाक शयान और टीपू असल के हम उम्र था। आफाक तालीम के ग- घर से अमेरिका में था, जबकि टीपू इस्लामाबाद में ही जेर तालीम था। टीपू ने मम्मा और पापा के साथ ही शादी में शिरकत करनी थी, जबकि आफाक भाई का अभी कंफर्म नहीं था। पापा कल वापस आएंगे। यहाँ इनको ऑफिस के कुछ काम हैं, वो निपटा कर हो सकता है शादी वाले दिन में ही पहुंच पाए। मम्मा कह रही थी कि अगर पापा लेट हो गए तो वो टीपू के साथ एक दिन पहले ज़रूर शिरकत करेंगी। इसने तफसील बताया। ये तो ज्यादती हो गई, घर की शादी हो और ये लोग एंड शादी वाले दिन पहुंचेंगे। यार, इन लोगों की मसरूफियात ही कुछ ऐसी हैं, घर की तकरीबात में भी बमुश्किल टाइम निकाल पाते हैं। मम्मा पापा रात मैं कमरे में गई थी, तुम तो गहरी नींद में थी। हाँ यार, काफ़ी थक गई हो गई थकन हो गई थी। ही नींद आने लेट नींद ने आया। सुबह ही इनकी आंख खुली थी। ये अवन भाई कब आए थे? रात में ही लौटे थे। इनके कमरे में तो तुम थी, तो मम्मा को अपने कमरे में ठहरा लिया था। तुमसे मिले वो? नहीं, मैंने लॉन में देखा था। मुझे देखकर एकदम गुस्से में थे। सलाम दुआ करने का भी
سوچا ہی تھا کہ وہ دندناتے چلے گئے تھے۔ فرح نے گھوری اور وہ ہنس دی، مگر مگ خالی اس نے سائڈ پر رکھا۔ سچ سچ بتاؤ بھائی، پیدائشی ایسا تھا یا آفٹر برتھ کوئی مسئلہ؟ بہت سنجیدگی سے اس نے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ مثلاً آنکھوں کو ایسے کر کر دیکھنے کا سٹائل، شرینہ مکمل باقاعدہ بھگا کر ہٹایا تو فرح نے ایک زور کا مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ بکو مت، تمہارا ہاتھ ہے یا کسی پہلوان کا ہتھوڑا؟ شرینہ نے فوراً کندھا مسلا۔ اور میرے بھائی کو کچھ کہا تو؟ افغان بھائی جیسی گہری آنکھیں خاندان میں کسی مرد کی نہیں ہیں۔ تمہیں کیا؟ ان آنکھوں پر اس کی دہائی کو نظر انداز کرتے فرح نے بھائی کا نامہ سنایا۔ موٹی تازی باہر کو ابلتی آنکھیں، ایسی خوبصورت گاؤں کی ماسی خیزی کی بھینسیں بھی ماسی خیزاں کی بھینسیں کی بھی تو ہوتی تھیں۔ گاؤں کی فی میل بھینسیں مرتی تھیں۔ شرینہ بی کے بھائی نامے کی اچھی خاصی ٹانگ مروڑی تھی تو بات کرنا ہی فضول تھا۔ تم ہی ہو میرے دشمن، وہ کہہ کر لاؤنج کے ساتھ ملحقہ واش روم میں گھس گئی۔ کندھے اچکا کر ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر نیم دراز ہوئی تھی۔ خان قسم کے بھائی سے دشمنی کر کر مجھے کیا، بلکہ یوں کہو کہ تمہارے راک خڑوس ٹائپ بھائی مجھ سے جلتے ہیں، اونچی آواز میں کہا تھا تاکہ وہ باتھ روم میں موجود سن سکے۔ ذہانت سے، میری خوبصورتی سے اور میرے سے اس نے مزید جلانے کی وضاحت دی۔ فرح نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اسے گھورا۔ وہ منہ دھو رہی تھی، صابن منہ پر لگا ہوا تھا، بمشکل آنکھیں کھول پائی تھی۔ قربان جاؤں تمہارے ان خصوصیات پر، اسلام آباد چھوڑ کر ایک میرا بھائی ہی ملا تھا تمہیں جلانے کے لیے۔ اور خوب کہیں اس ذہانت کی چچا جان کی تختی کی بدولت اگر تم کچھ پڑھ لکھ رہی ہو تو اس میں اترانے کی قطعی ضرورت نہیں رہ گئی۔ خوبصورتی اس میں بھی سارا کمال خالہ جان کا ہے۔ تم ان کی بیٹی ہو، ان جیسی نازک مزاج، خوبصورت، حسین و جمیل اور نفاست پسند ہستی کی بیٹی ہو۔ تم بھی خوبصورت ہو نا، ورنہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے۔ اس نے فوراً اس کی خوبیوں کو زیر کیا۔ شرینہ نے گھورا، اور وہ رہ گئی مضبوط۔ بیک گراؤنڈ والی بات تو تمہارا بیک گراؤنڈ ماں بی اور بابا صاحب سے ہی ہے۔ اس حساب سے افغان بھائی کا بھی اس لیے ہواؤں میں اڑنے کے بجائے آرام سے زمین پر قیام پذیر رہو تو بہتر ہے۔ افغان بھائی اگر تم پر غصہ کرتے ہیں تو کچھ غلط نہیں کرتے، تمہاری باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں۔ منہ ہاتھ دھو کر ٹاول سے چہرہ رگڑتے وہ واپس شرینہ کے پاس آ بیٹھی تھی، اور شرینہ بی بی اس کے اس درجہ صاف گوئی پر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تم میری دوست ہو یا اپنے بھائی کی بہن؟ شرینہ نے پوچھا تو فرح ہنس دی۔ دونوں ہی ہوں۔ اچھا چھوڑو، میں تو مذاق کر رہی تھی، سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ شرینہ بہت جلد خفا ہو جاتی تھی۔ سو فرح نے فوراً بات بدلی۔ بی بی اور بابا صاحب کب آ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کل شاید آ جائیں۔ اور چھوٹی پھوپھو؟ وہ بڑی پھوپھو کے ہاں سے شامل ہوں گی۔ بڑی پھوپھو کے ہاں سبھی لوگوں نے مل کر خوب رونقیں لگا رکھی ہیں۔ ہمارا روزانہ ادھر کا چکر لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ آج دوپہر کو چلیں گے، پھر تم بھی دیکھنا پھوپھو کی سسرالی رشتہ دار کس قدر باذوق ہیں۔ ہمارے ہاں تو باقی دونوں خالاؤں اور ماماؤں نے اسٹے کیا ہوا ہے، ڈھولکی یا ڈانس کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے کسی کو۔ فرح نے منہ بسوڑا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے، ہم بھی رونق لگا لیتے ہیں۔ ویسے کیا ایکٹیویٹی ہے ان لوگوں کی؟ شاعری کی محفلیں سجاتے ہیں، باقاعدہ چادریں بچھا کر گاؤں تکیے لگا کر گیتوں کے مقابلے ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک سنگر موجود ہیں وہاں، اور کیا کمال کا انتخاب ہوتا ہے۔ کبھی چھت پر باربیکیو محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کبھی پکنک پر جا رہے ہوتے ہیں۔ میں بس ہفتے بھر سے یہ سب چل رہا ہے۔ کیا پلان بنائے تھے بھائی کی شادی کے، لیکن ہائے حسرت، ان
گونچوں پر فرح واقعی ہی افسردہ تھی۔ ایک تم سے امید تھی اور تم آئی بھی جب شادی میں صرف 2 دن باقی رہ گئے۔ شرینہ ایک گہرا سانس لیا۔ ڈونٹ وری یار، میں آ گئی ہوں۔ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، کچھ نہ کچھ رونق ہم بھی لگائیں گے۔ فرح کی افسردگی کو اس نے کم کرنا چاہا۔ چلو دیکھتے ہیں تم کہاں تک رونق لاتی ہو، اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کسی بھی چیلنج کو قبول کر لینا شرینہ بی بی کی کمزوری تھی۔ دیکھ لینا۔ رد عمل توقع کے مطابق تھا۔ فرح ہنس کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت تو سخت بھوک لگی ہے، چلو کچن میں چلتے ہیں۔ شرینہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ افغان اپنے کمرے میں آیا تو کچھ ریلیکس ہوا جیسے وہ توقع کر رہا تھا۔ اس کے برعکس کمرہ بکھرا ہوا نہیں تھا، ہاں البتہ بستر پر کمبل بکھرا ہوا تھا۔ کشنز بھی بے ترتیب تھے اور بیڈ شیٹ بھی۔ باقی سارا سامان اپنی جگہ موجود تھا۔ اس نے ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ صبح صبح لون میں شرینہ محترمہ کو دیکھ کر موڈ بگڑا ضرور تھا، لیکن اس قدر بھی نہیں کہ وہ اپنی مارننگ واک کا شیڈول ہی ڈسٹرب کر دیتا۔ جیسے ہی شرینہ لون سے نکلی تھی وہ چلا آیا تھا اور واک کے بعد وہ اندر جانے کے بجائے سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور اس کی توقع کے مطابق کمرہ خالی تھا۔ اغون نے الماری کو کھول کر اپنا ڈریس نکالا، واش روم کی طرف بڑھا تھا، لیکن واش روم میں آ کر وہ ٹھٹکا۔ واش روم میں وہاں محترمہ شرینہ صاحب کا لباس فخر لٹک رہا تھا۔ بیسن اور اوپر شیمپو، باڈی سپرے، لوشن اور بھی چند لوشنز موجود تھے جو کہ بالکل لیڈیز یوزر کے لیے تھے۔ اپنے کمرے کے واش روم میں شرینہ جیسی آفت لڑکی سے متعلقہ سامان دیکھ کر افغان کو شدید غصہ آیا۔ جی تو چاہا کہ سب کچھ اٹھا کر فوراً کمرے سے باہر پھینک دے، لیکن وہ اگنور کرتا لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ بات لے کر واپس کمرے میں آیا، بال بنا کر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ سائڈ ٹیبل کی طرف آیا تو وہ رکا۔ کیچر وہاں رکھا ہوا تھا۔ افغان نے بہت غصے سے کیچر کو گھورا۔ اس نے کیچر اٹھا کر پوری قوت سے دروازے کی طرف پھینکا تھا، لیکن بدقسمتی سے فرح کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتی شرینہ بی بی کے کندھے پر وہ کیچر آ کر پوری قوت سے لگا۔ اف! شرینہ بی بی کی شدید چیخ نکلی اور اغون ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ کیچر شرینہ کو لگ کر دروازے میں گرا تھا، لیکن فرح سمجھ نہیں پائی تھی کہ شرینہ کیوں چیخی، جبکہ شرینہ محترمہ کندھے تھامے ایک دم جھکی تھی۔ کیا ہوا شرینہ، بتاؤ تو۔ وہ دونوں تو ناشتے کا آرڈر دے کر افغان کے کمرے میں آئی تھی کہ وہاں سے مما کی ہدایت کے مطابق شرینہ کا سامان نکال کر فی الحال فرح کے کمرے میں منتقل کرنا تھا۔ پھر مما نے کسی کمرے کی صفائی کروا کر شرینہ کو وہاں شفٹ کر دینا تھا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی ہونے والے سوگوات نے فرح کو پریشان کر دیا تھا۔ شرینہ کندھا سے لاتے سیدھا ہوئی۔ اس نے افغان کو کینہ تن نظروں سے دیکھا اور پھر دروازے کے بیچوں بیچ گرنے والی چیز کو۔ اسے کیچر بہت زور سے لگا تھا۔ اسٹیل کا بنا یہ کیچر کافی قیمتی اور شرینہ کا فیورٹ تھا، جو کہ اب دروازے میں گرنے سے ٹوٹ گیا تھا۔ فرح نے بھی شرینہ کی تلقین میں کیچر کو دیکھا اور جلدی سے کیچر اٹھا لیا تھا۔ یہ تو تمہارا کیچر ہے۔ وہ ابھی بھی صورتحال نہیں سمجھی تھی، لیکن شرینہ بی بی کم عقل نہ تھی۔ کندھے کے دور سے زیادہ افغان کی نظروں میں موجود اپنے لیے جو ناپسندیدگی دکھائی دی تھی، اس نے اسے شعلہ وار جوالا بنا دیا تھا۔ ہاؤ ڈے یو! وہ افغان کے سامنے آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھنکاری۔ کوئی بھی ناپسندیدہ چیز جو میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں آئے، میں اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ شکر کرو تمہارا کیچر تھا، ورنہ تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ اور وہ کون سا بڑی صبر سے تھا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دیا تھا۔ اپنے سے کئی سال کم عمر لڑکی کی آنکھوں کو آ رہی تھی۔ افغان کا بس چلا تو ایک لمحے میں شوٹ کر دیتا۔ فرح ایک دم صورتحال کی سنگینی سمجھی تھی۔ آپ میری انسلٹ
آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں مسٹر افغان جواباً شرینہ بھی بہت غصے سے بولی، انسلٹ تو ان کی ہوتی ہے جن کی کوئی عزت ہے، جن کی کوئی عزت ہی نہ ہو ان کی انسلٹ کیا ہو۔ جواباً افغان نے شعلے پھوڑے تھے۔ واٹ ڈو مین؟ شرینہ تو بھڑک اٹھی تھی، ایک دم آپے سے باہر آ گئی تھی۔ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، افغان نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تو شرینہ سر تا پیر سلگتی تھی۔ آپ میرے تایا زاد ہیں، میں آپ کا بہت لحاظ کرتی ہوں، لیکن آپ ہمیشہ اس طرح مجھے ڈیگریڈ کرتے ہیں، اٹس ٹو مچ۔ میں بھی مصروف بچا کے لحاظ سے ہی خالصتاً بچتا ہوں۔ افغان یک دم سا اٹھا تھا، یہ یہاں سے مس پرنٹ ہے، میں اس کو کیسے پڑھوں؟ تو جانا اور شرینہ تو مارے توہین کے اپنی جگہ ساکت ہی رہ گئی تھی، اور فرح گمسم چچا جان کی شرینہ کی جس طرح افغان کو شمال کر کر نکالا تھا، یعنی کچھ دیر بعد ایک بہت بڑی آفت ٹوٹ پڑنے کے آثار تھے۔ فرح نے کبھی کن اکھیوں سے بمشکل اپنی آنکھوں میں چمکتے پانی کو ضبط کرتے شرینہ کو دیکھا اور تعجب سے اس کے کندھے پر تسلی بھر ہاتھ رکھنا چاہا تھا، لیکن شرینہ ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکتی افغان سے بھی زیادہ زور سے دروازہ بند کرتی باہر نکلی تو فرح کا دل ایک دم لرزنے لگا تھا۔ شرینہ بیگ تیار کیے واپس جانے کو تیار بیٹھی تھی، بڑی ماما پریشان تھی اور فرح الجھی ہوئی۔ انہوں نے بمشکل اسے روکا رکھا تھا اور غصے میں افغان کو بلایا تھا۔ افغان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، فرح بتا رہی تھی کہ تم نے بہت مس بہیو کیا ہے، پلیز تم شرری سے ایکسکیوز کر لو۔ ایکسکیوز کروں، وہ بھی میں؟ افغان ایک دم بھڑکا جبکہ شرینہ اپنی بیگ کندھے پر ڈالے کپڑوں والا سوٹ کیس سامنے رکھے بالکل جانے کو تیار تھی۔ افغان، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو ایکسکیوز کرتا پھروں۔ جس نے جانا ہے وہ بخوشی جائے، کسی کے شامل نہ ہونے سے ہماری شادی رک نہیں جائے گی۔ قطعی انداز تھا، بڑی ماما نے سر پکڑ لیا، افغان اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا۔ انہوں نے شرینہ کو دیکھا جو بیگ کندھے پر ڈالے پلٹی تھی، شرینہ کا چہرہ مارے توہین کے سرخ ہو رہا تھا۔ بڑی ماما، چلتی ہوں میں۔ بیٹا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن شرینہ نے ایک دم روک لیا۔ کچھ نہیں، بہت شوق تھا میں یہ شریک شادی میں ہونے کا، اس کے لیے آئی تھی کافی۔ یہ یہاں سے مس پرنٹ ہے۔ انہوں نے بے بسی سے فرح کو دیکھا تو جو صورتحال خراب ہونے پر خود بھی رنجیدہ ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اشفاق صاحب گزشتہ رات بزنس سیمینار اٹینڈ کرنے گئے تھے، وہ ابھی لوٹے تھے، لیکن لاؤنج میں موجود فرد کو دیکھ کر وہ وہیں رک گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شرینہ بیٹی سے مل کر کمرے میں جائیں گے، لیکن اندر موجود صورتحال نے انہیں چونکا دیا تھا۔ بڑی ماما اور فرح نے دیکھا، ماما تو شوہر کو دیکھ کر ایک دم سٹپٹائی تھی، جبکہ فرح کو باپ کو دیکھ کر دل کھول اٹھا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اپنے باپ کو ہی نہیں بلکہ اشفاق صاحب کو بھی السلام علیکم بڑے پاپا۔ غصے سے بد لحاظ بنی شرینہ نے بڑے ادب سے ایک دم مؤدب ہوتے ہوئے باپ کے بعد اسے تایا خصوصی پیارا تھا، بلکہ اسے پیار تو سب لوگ ہی کرتے تھے افغان کی نفرت کے۔ وعلیکم السلام بڑے پاپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ساتھ لگایا۔ شرینہ بیٹی ٹھیک ہے نا؟ شرینہ نے اب اس بات میں سر ہلا دیا، کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ یقیناً انہوں نے سب ہی باتیں نہیں سنی تھی جبھی وہ دریافت کر رہے تھے شرینہ واپس جا رہی ہیں؟ فرح فوراً بولی، بھائی؟ انہوں نے حیرت سے شرینہ کو دیکھا جسے اپنی توہین یاد آئی۔ بھائی؟ کمرہ خالی نہ تھا، ماما کا خیال تھا کہ افغان بھائی رات میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے شرینہ کو ان کے کمرے میں بھیج دیا، وہ رات گئے لوٹے تو ماما نے ان کو اپنے کمرے میں جگہ دی، لیکن صبح کچھ دیر پہلے شرینہ اور ان کے کمرے سے سامان لینے گئے تو انہوں نے شرینہ کو بہت ڈانٹا۔ فرح نے جس طرح بات شروع کی
شروع ہوئی۔ باپ کے چہرے کے زاویے بدل گئے۔ بیگم کو دیکھ کر جو پشیمان سے کھڑی تھی، نہیں بلکہ میری انسلٹ کی ہے انہوں نے، اتنا بڑا برا ٹریٹ کرتے ہیں وہ مجھے، نخوت زدہ، خدا نہ خود خدا نخواستہ میں بہت غلط ہوں، اور تو میں کہیں آتی جاتی نہیں ہوں، اور اگر بائی روڈ ان کے بائی دا وے ان کے سامنا ہو جائے تو ہر بار ان کا رویہ ایسے ہی ہوتا ہے شرینہ۔ سوری یار، یہ نا میں نے کئی جگہ پہ نا اس کو سرچ کیا تو یہ مس پرنٹ ہی آ رہا ہے، تو اس میں تھوڑی سی آپ لوگ کمپرومائز کیجیے گا۔ رویہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ شرینہ کی آواز ایک دم رند گئی تھی، وہ بھی نہ تھی لیکن بڑے پاپا کے سامنے وہ ایموشنل سی ہو گئی تھی۔ سنجیدگی سے ساری گفتگو سنی۔ گھر پر ہی ہیں افغان گھر پر ہی ہیں؟ انہوں نے بیگم سے پوچھا۔ ابھی تو ادھر ہی تھا، لیکن آپ کا نہیں پتا یہاں سے تو نکلا ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھیں۔ بڑے نے بتایا۔ آپ سامان واپس رکھیں، میں افغان سے بات کرتا ہوں۔ اشفق صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بڑے پاپا، مجھے جانے دیں، میں اپنی انسلٹ نہیں بھول سکتی۔ شرینہ کا انداز ابھی بھی اٹل تھا۔ آپ میری بہت اچھی بیٹی ہیں، اسی لیے جو کہہ رہا ہوں کریں۔ آئی ایم پرومس، میں افغان سے بات کروں گا، انہوں نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن دل اب یہاں رکنے کو آمادہ نہ تھا۔ جاؤ فرح، شہری کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ۔ انہوں نے فرح کو اشارہ کیا تو وہ شہرینہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے افغان امیچورٹی سن رہا ہوں مجھے اس کی شرینہ سے ایسے مس بہیو کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ وہیں صوفے پر ٹک گئے تھے۔ حیرت تو مجھے بھی ہو رہی ہے، افغان تو بہت سمجھدار، نہ جانے ایسے کیوں کیا وہ، اور شرینہ بھی لاڈلی ہے، ذرا بھی برداشت نہیں کر سکی۔ فرح بھی وہیں موجود تھی، بتا رہی تھی کہ ساری غلطی افغان کی ہے۔ میں کمرے میں چلتا ہوں، اسے میرے پاس بھیجیں، میں بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی، اور بڑے مما باہر نکل آئی تھیں۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی تو وہ فوراً پاس آئی۔ افغان سے کہو ہمارے کمرے میں آ جائیں، اس کے پاپا بلا رہی ہیں۔ لیکن وہ تو صاحب جی کے آنے سے پہلے ہی گاڑی لے کر نکل گئے تھے۔ کہاں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے سنا تھا کہ چوکیدار کو کہہ رہے تھے کہ مما کو بتا دینا وہ گاؤں جا رہے ہیں، وہاں کچھ کام ہے۔ ملازمہ نے بتایا تو انہوں نے ایک گہری سانس لی اور سر ہلا کر واپس اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے گاؤں پہنچا تھا، فریش ہو کر کھانا کھایا، شہر سے وہ کچھ بھی کھائے بغیر نکلا تھا۔ اب ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد وہ اماں بی کے پاس چلا آیا تھا۔ جب اپنے کمرے میں شرینہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، ملازم ان کا بیگ تیار کر رہی تھی۔ افغان کے آنے پر وہ اماں بی کے اشارہ کرنے پر کمرے سے چلی گئیں۔ افغان بستر کے کنارے ٹک گیا تھا۔ ہو گئی تیاری آپ کی؟ تیاری تو بہت دنوں سے کی ہوئی ہے، بس تمہارے بابا صاحب کے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لو، مجھے تیار ہونے کا کہہ کر خود کہیں باہر نکل گئے ہیں، اب لوٹیں گے 2-3 گھنٹے بعد۔ اماں بی کا انداز شکوے سے بھرپور تھا۔ افغان مسکرایا۔ اماں بی کو بابا صاحب سے ہمیشہ اسی بات پر شکوہ رہتا تھا، وہ ہمیشہ کوئی کام کہہ کر خود زمینوں کی طرف جا کر واپس آنا بھول جاتے تھے۔ راستے میں میری ان سے بات ہوئی ہے، نہر والی زمین کے سلسلے میں پانی دینے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بس اسی کے سلسلے میں گئے تھے۔ اپنے بچوں کی شادی ہے۔ اشفق ناراض ہو رہا تھا کہ میں ابھی تک نہیں پہنچی، اور ادھر ان کے زمینوں کے مسئلے ہی جان نہیں چھوڑتے۔ کئی بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے افغان کے ساتھ بھیج دیں، کہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ عجیب ضد ہے ان کی۔ چادر سلیقے سے اوڑھتی وہ بھی افغان کے پاس ہی بستر پر آ بیٹھی تھی۔ اچھی بات ہے، اس عمر میں بھی بابا صاحب کو آپ کا اس قدر خیال ہے، آپ کو ساتھ لے کر شادی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ افغان نے چھیڑا تو وہ ہنسی اور بستر پر رکھی چیزیں بیگ میں رکھنے لگی۔ فائقہ کی کال آئی تھی، اچانک یاد آنے پر بتا رہی تھی کہ شہری بیٹی بھی آ چکی ہے۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے مزید کہا تو افغان چوکنا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی سن کر، دیکھو یہ فائقہ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، جو جوان جہان بیٹی کو تنہا بھیج دیا تھا۔ میں نے فائقہ کو کال کی تھی، لیکن ملازمہ نے کال ریسیو کی، کہہ رہی تھی کہ بیگم صاحبہ کسی ضروری کام سے نکلی ہوئی ہیں۔ افغان پھر بھی خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر شہری کا نام سن کر ہی
انتہائی درجے کی بیزاریت چھا گئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اخبار اٹھا لیا۔ عثمان ملک سے باہر ہے۔ فائقہ کو اس قدر جلدی بھلا جلدی بھلا کس کی تھی؟ کسی کو کال کر کر بلا لیتی۔ مجھے ابھی تک ہول اٹھ رہے ہیں کہ بچی تنہا آئی تھی۔ چھوڑے، ایڈوانس لوگ ہیں، جو مناسب لگا کر لیا۔ اخبار کا صفحہ پلٹتے افغان نے طنزیہ انداز میں کہا تو اماں نے گھورا۔ لوگ کیوں چھوڑ دوں، وہاں جا کر خبر لوں گی فائقہ کی بھی، اور اس شہری کی بھی بچی ضدی ہے، لیکن ایسی بھی کیا ضد کہ ماں تنہا بھیج دے اسے۔ اب اس میں فائقہ چچی کا کیا قصور؟ ان کی دکھ درد نیک اختر ہی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو افغان کا انداز حد سے زیادہ طنزیہ تھا۔ اماں بی نے چونک کر افغان کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ وہ از حد سنجیدہ تھی۔ اماں نے بغور افغان کو دیکھا، جو اس کا آدھا چہرہ اخبار کی اوٹ میں تھا، لیکن آنکھوں کی کیفیت عجیب سرد مہری سے لی ہوئی تھی۔ کچھ خاص نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ اماں بی کی نگاہوں کی گرمی محسوس کر افغان نے اخبار ایک طرف کرتے مسکرا کر کہا، پچھلے مہینے رشقندہ اور اس کی بڑی بیٹی کا کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، اماں بی یاد کرنے لگی۔ ہاں، فہیہ۔ اماں بی کو ایک دم یاد آیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی گاؤں آئی تھیں، مجھ سے بھی مل کر گئی تھیں۔ رشقندہ عجیب الجھی باتیں کرتی رہتی تھی، خصوصاً فائقہ اور شہرین بیٹی کے لیے۔ تب سے میرے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے ہیں۔ وہ پریشان تھی۔ افغان نے ایک گہری سانس لیتے اخبار ایک طرف رکھ دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تب رشقندہ خالہ نے کیا کہا تھا۔ اتفاقاً اس دن جب رشقندہ خالہ اماں بی سے شرینہ سے متعلق باتیں کر رہی تھی، افغان اس وقت عقبی کمرے میں موجود تھا، جہاں اماں بی کمرے میں ہونے والی تمام گفتگو لفظ بہ لفظ افغان کے کانوں تک پہنچی تھی، اور افغان بھی اس دن کی گفتگو سننے کے بعد شرینہ محترمہ سے مزید بدظن ہو گیا تھا۔ وہ ضدی تو شروع سے ہی تھی، لیکن اس حد تک بگڑ چکی ہے قطعی اندازہ نہ تھا۔ افغان کے دل میں اس کے لیے رہی سی مروت بھی ختم ہو گئی تھی، اور پھر جب کل ٹریفک پولیس کے درمیان اسے دیکھ کر افغان کا دماغ گھوما، ایک پل کے لیے اس کا دل کیا تھا کہ ایک پل لگائے اور اس چھٹانک بھر لڑکی کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے، لیکن وہ بڑے ضبط سے اس کی بدتمیزی جھیل گیا تھا۔ لیکن جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو پھر ضبط نہیں ہوا تھا۔ اماں بھی کچھ ہوتا ہے تو لوگ باتیں بناتے ہیں۔ رشقندہ خالہ، ان کی بیٹی نے کچھ دیکھا ہوگا تو ہی کچھ کہہ رہی تھی نا؟ تبھی تو کچھ کہہ رہی تھی نا؟ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ نہ بیٹا، رشقندہ تو پکا بنانے کی عادت ہے، شروع سے ہی ہدایت دے گی میری فائقہ سے تو اسے شروع سے ہی اللہ واسطے کا بیر رہا ہے، بچپن سے جوانی اور پھر شادی کے بعد بھی مقابلہ کیا ہے اس نے۔ سارا خاندان رشقندہ کی عادت سے باخبر ہے، کیسے وہ رہائی کا پہاڑ بنانے میں ملکہ رہتی ہے۔ شرین ضدی ضرور ہے، لیکن کردار کی ہلکی نہیں ہے۔ نہ بچی ضدی مانتا ہے۔ اماں نے پرزور تردید کرتے نفی میں سر ہلایا۔ افغان مزید مسکرایا۔ شرین محترمہ حد سے زیادہ ماڈرن اور لبرل ہے، اس بات کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ اماں نے بغور افغان کے پرمزین طنزیہ مسکراہٹ کا جائزہ لیا۔ ماڈرن اور لبرل ہونا اور بات ہے، لیکن بدکردار ہونا بالکل الگ چیز ہے۔ میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے تو جب رشقندہ نے وہ بات کہا تھا تبھی اسے ڈانٹ دیا تھا کہ میری شری کو کہاں الجھی گفتگو میں۔ اماں بھی وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، لڑکوں سے اٹیچمنٹ ہے، بات ہے اس میں نہ ماننے والی کیا بات ہے؟ افغان کا اماں بی کے چہرے پر پریشانی کی کیفیت چھا رہی تھی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ رشقندہ اور اس کی بیٹی سچ کہہ رہی ہیں؟ ان کی آواز خدشوں سے مزین۔ افغان نے مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ شہرین سے ایسی کوئی خاص نہیں ہوں گی، خواہ مخواہ خلاف جھوٹ گھڑ رہی تھی، وہ کہہ کر مڑا۔ اماں پر عجیب سی کیفیت لیے اسے دیکھا تھا۔ افغان کا سنجیدہ دو ٹوک پرسرار لہجہ تھا۔ اماں بی کے دل میں کچھ جاگا تھا۔ باہر بابا صاحب کو دیکھو نا، وہ کہہ کر کمرے سے اماں بی کے چہرے پر سوچ کیفیت کے لیے اسے خاموش
الجھن میں ہی رہ گئی تھی۔ یہ یہاں سے بہت مسپرنٹ ہے، تو وہ لفظ بالکل پتہ نہیں چل رہی۔ فرح کے کمرے سے خالہ رشیدہ کی بیٹیوں کا کہیں اور انتظام کر دیا گیا تھا۔ شہری فرح کے کمرے میں بستر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور فرح مسلسل اس کی دل جوئی میں مصروف تھی۔ اچھا بس بھی کرو، بابا نے کہا ہے نا کہ افغان بھائی کو دیکھ لیں گے، سو سو بھی کول۔ بات مت کرو تم مجھ سے، اتنی انسلٹ کے بعد کون کول ہوتا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے کہ تمہارا یہ ہلاکو خان بھائی میرے سامنے آ جائے تو میں اسے شوٹ کر دوں۔ اپنا چہرہ ٹشو سے صاف کرتے شرینہ نے بھنا کر کہا، اچھا سوری یار، ان کی طرف سے میں مدد کر رہی ہوں۔ شرینہ نے فرح کو دیکھا اور پریشان سی صورتحال کا ہاتھ تھامے مسلسل منتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ بے قصور تھی۔ اوکے، لیکن اپنے بھائی کو سمجھا دینا میں اس کی زرخیز نہیں ہوں۔ اگر وہ آئندہ میرے سامنے ایسے مس بہیو کرے گا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارن کر کر غصے سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ فرح نے ایک گہرا لیکن پرسکون سانس فضا میں خارج کی، تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ فرح نے پلٹ کر دیکھا، فریہ موجود تھی۔ ہیلو! فرح نے جبراً مسکرا کر اسے ویلکم کہنے کا سر ہلایا تھا۔ فریہ حد سے زیادہ باتونی اور چرب زبان لڑکی تھی۔ اس کی بنسبت اس کی باقی دونوں بہنیں ماریہ اور حوریہ کافی سلجھی ہوئی اور ملنسار سی تھیں۔ پچھلے دنوں سے یہ تینوں بہنیں اس کے کمرے میں موجود تھیں اور فرح سر سے پاؤں تک فرح بی بی کی بناوٹی محبتوں سے بیزار ہو چکی تھی۔ شرین کدھر ہے؟ وہ اس کے پاس ہی بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ واش روم میں ہے، اس نے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ تبھی شرینہ منہ دھو کر کمرے میں آئی اور فریہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے بھی تن گئے تھے۔ فریہ اس کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ دونوں میں بظاہر کوئی چپقلش نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ فریہ سے کبھی بھی گھل مل نہ سکی تھی۔ فریہ اس سے بہت محبت جتاتی تھی، لیکن وہ اس سے دور بھاگ گئی تھی۔ ارے شرینہ، تم تو یہاں آ کر غائب ہی ہو گئی تھی۔ رات سے میں تمہارا اتنا پوچھ چکی ہوں، لیکن تم کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آرام کر رہی تھی۔ وہ ٹاول سے چہرہ صاف کرتے وہیں بستر کے کنارے ٹک گئی۔ فریہ نے اسے بغور دیکھا۔ ارے تم روئی ہو کیا؟ شرینہ کی آنکھوں کی لالی اور سوجے پپوٹوں نے فوراً فریہ کی توجہ کھینچ لی تھی۔ شرینہ نے فریہ کو دیکھا۔ نہیں بھی، شرینہ کو آئز انفیکشن ہو گیا ہے۔ اوہ، زیادہ مسئلہ تو نہیں ہونا؟ کوئی ڈراپس وغیرہ یوز کیے ہیں؟ اس کا انداز متفکر تھا۔ ہاں، شہری نے آئی ڈراپس یوز کیے ہیں، فرح کہہ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شہری، ناشتہ کر لیا ہے؟ شرینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز، مجھے سخت بھوک لگی ہے، صبح سے پیٹ میں چوہے کا میچ ہو رہا ہے، میں کچھ لاتی ہوں، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی اور شرینہ بی بی ایک گہرا سانس لیتے باتونی اور چرب زبان فریہ کی باتیں سننے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ وہ فرح کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی، اسد ساتھ تھا اور فریہ بھی کان کھانے کو موجود تھی۔ ماما نے اس کے لیے بطور خاص اسلام آباد کے سب سے اچھے بوتیک سے بہت ہی زبردست ڈریس ڈیزائن کروائے تھے، لیکن اب فرح نے اسے شاپنگ کے لیے کہا تو وہ فوراً جانے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ فریہ دوسری تیسری چیزیں دیکھ کر رک کر جائزہ لینے لگتی تھی۔ مجبوراً فرح اور اسد کو بھی رکنا پڑتا تھا، جبکہ شہری کے لیے یہ سب انجوائمنٹ تھا۔ شاپنگ کا اسے ایسا کوئی خاصا تجربہ نہ تھا۔ ساری فیملی کی شاپنگ ماما خود کیا کرتی تھی۔ پاپا جب بھی کسی بھی جگہ کے دورے پر جاتے تو ساری فیملی کے لیے بہت ہی اچھے اور قیمتی تحائف لے کر آتے تھے۔ شرینہ کی ڈریسنگ سے ہر چیز ہی نہایت ہی اعلیٰ اور کوالٹی کی ہوتی تھی۔ وہ سب کی لاڈلی تھی تو سب ہی اس کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اسٹڈی میں بزی رہنے کی وجہ سے ذاتی طور پر شاپنگ کا اتفاق بہت کم ہوا تھا، سو آج وہ مطمئن ہو کر ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ مارکیٹ سے انہوں نے کچھ چیزیں لی تھی، مہندی کے لیے آرائش وغیرہ کا کچھ سامان درکار تھا۔ اسد ان کو شاپنگ مال میں چھوڑ کر خود سامان دیکھنے لگا تھا۔ وہ لوگ شاپنگ مال میں ایک شاپ میں جویلری کی اشیاء دیکھ رہی تھی جب گلاس وال سے باہر کی طرف دیکھتی فریہ نے فرح کو کوہنی ماری۔ وہ دیکھو! فریہ نے آنکھوں سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو فرح کے ساتھ
رنگز دیکھتی شرینہ نے بھی باہر دیکھا، وہاں کوئی لڑکا کھڑا تھا۔ فرح نے سوالیہ نظروں سے فریہ کو دیکھی۔ یہ لڑکا مارکیٹ سے ہمیں فالو کر رہا ہے۔ پہلے اسد کی وجہ سے دور دور سے دیکھتا رہا تھا، اب اسد کو موجود نہ پا کر سامنے آ گیا ہے۔ فریہ کا انداز سرگوشا نہ تھا۔ فرح نے الجھ کر دیکھا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ فرح نے لڑکے کو دیکھا جو ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کو متوجہ پا کر وہ بڑے سٹائل سے مسکرا کر باہر کی طرف دیکھنے لگ گیا تھا۔ جس طرح وہ دیکھ کر مسکرایا، اس کا یہی مطلب ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ فریہ پر اعتماد تھی۔ فرح نے شرینہ کو دیکھا، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاؤ از اگنور اٹ یار، وہ کہہ کر پھر جولی کی طرف متوجہ ہوگی، جبکہ فریہ اور فرح بدستور سامنے کی طرف متوجہ تھی۔ یہ رنگ کیسی ہے؟ شرینہ نے ہاتھ کی انگلی میں رنگ پہن کر ہاتھ فرح کے سامنے کیا تو وہ سر جھٹکتی شرینہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ جولی لے کر باہر نکلی تو وہ لڑکا ایک دفعہ پھر ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ نوٹ تو تینوں نے ہی کیا تھا، لیکن بولی فریہ ہی تھی۔ جی تو اس کو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، باقی کا ہم اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کریں گے۔ اور معذرت، یہ نا کچھ مس پرنٹ ہے، مس پرنٹ کی وجہ سے نا کچھ لفظ جو ہے نا وہ مجھ سے پڑھے نہیں جا رہے۔ میں نے باقی جگہوں پہ بھی اس کو نا سرچ کیا اس ناول کو، تو نا یہ مس پرنٹ میں ہی ملا، تو جی تو ایسے ہی کمپرومائز کریں، اور اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔